बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। मेरे साथ हैं आज इयन होल्डिंग, इयन बॉयज़, और इन देयर ओन लैंग्वेज द स्टार्स हैव अलाइन्ड टुडे। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है आज दो वजूहात की बिना पर, और दोनों वजूहात के कोर में अमान भाई हैं एक्चुअली। पहली वजह यह है कि हम आम तौर पे इनको होस्ट के तौर पे सुनते हैं, और जो होस्ट होता है उनका एक लिमिटेड इनपुट होता है, इसलिए कि जो गेस्ट है उनसे इनपुट ज़्यादा लेना होता है। एंड यू मे डिसएग्री विद मी ऑन दिस, बट आई जेन्युइनली एडमायर हिज इंटेलेक्ट एंड शार्पनेस के जितने आसान तरीके से कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को ये एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक एज अ गेस्ट मेरे लिए खुशी की बात है कि उनका हम इनपुट लें, और दूसरी खुशी की वजह यह है कि आज मैं अपना इंतकाम भी ले सकता हूँ। एनीवे, इयन सर, आपसे चूँकि बहुत इज़्ज़त का रिश्ता है, इसलिए मैं लिबर्टी आपसे ले ली। अमान के साथ नहीं, मोहब्बत का है एक्चुअली। ये जोक बिल्कुल प्री प्लान नहीं किया हमने। कैसे भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने का सर। इट्स ऑनेस्टली हंसी मजाक के साथ साथ जेन्युइनली बिलीव है। जब आप पॉडकास्ट खुद आप जब कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपके जहन में एक पूरा स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम को, कहाँ से लेके जाना है, कहाँ पे उसको ख़त्म होना है। देयर इज़ सो मच यू वांट टू से फ्रॉम योर साइड, बट इट डजंट रियली हैपन। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इनपुट है आपकी तरफ से वो एज अ गेस्ट भी है, ताकि द केस दैट यू वांट टू प्रेजेंट समटाइम्स एंड यू कैन नॉट, वेल हियर यू कैन। एनीवे, इससे पहले कि मैं आपकी खुशामद में बहुत आगे निकल जाऊँ, लेट्स गेट गोइंग शैल वी, इंशाल्लाह। राइट, अच्छा भाई, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहता हूँ, उससे हम स्टार्ट करते हैं, देन सी के हो क्या रहा है। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दिल में एक अल्लाह ताला का खौफ होता था, अपनी रवायात का एक पासदारी होती थी। जिन आवाम से उन्होंने वोट लेना है वो उनकी वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे। प्रैक्टिकली भले सारे काम उसके ख़िलाफ़ करें, लेकिन वो कभी चीज़ तहरीर में नहीं आती थी। यानी आप पुराने पीपल्स पार्टी के अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो नूर बिखेर दो दुनिया में, और ये वो बड़ी इस्लामिक टर्म्स इस्तेमाल होती थी, सारा कुछ होता था। बट नाउ इट्स फर्स्ट टाइम, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, शायद पहले भी ऐसा होता हो, लेकिन मेरी नज़र से पहली बार गुजरा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस इलेक्शन के लिए अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लिख दी हैं, आई नेवर थॉट कि पाकिस्तान में कभी ये पॉसिबल हो सकता है। कम उम्री की शादियों पे पाबंदियाँ, तहरीक इंसाफ, ट्रांसजेंडर्स को बुनियादी बराबरी के हकूक़, मुस्लिम लीग नून, मर्दों की नस्बंदी, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पीपल्स पार्टी। व्हाट द हेक इज़ हैपनिंग? पीपल्स पार्टी मैनेजमेंट में भी नस्बंदी मेरे ख्याल उन्होंने कर दी है मर्दों की। यार इट्स सच अमेजिंग ना, कि ये तो किसे कहते हैं ना कि बेखौफ हो जाना, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। आई डोंट नो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बट आई डेफिनेटली थिंक कि इन सिम्टम्स को अगर ट्रेस बैक किया जाए इमीडिएट हिस्ट्री में, तो मुशर्रफ साहब से कहानी शुरू होती है। आई थिंक मुशर्रफ साहब की जो मीडिया प्राइवेटाइजेशन थी, दैट हैंड इन हैंड विद जो NGO कल्चर आया था, अमेरिकन एड पे हो, UK एड पे हो, ऑस्ट्रेलिया एड पे हो, और मुख्तलिफ इतने ज़्यादा फनलिंग के वो चैनल्स है कि बता आप गिनना शुरू करें तो वो योर हेड विल स्टार्ट स्पिनिंग कि कहाँ से इनके मोरे हैं और कहाँ से फाइनेंस आता है, और कोई LGBT के लिए फाइनेंस कर रहा है, कोई विमेंस इशूज़ के लिए कर रहा है, कोई माइनॉरिटीज़। बज़ाहिर ये चीज़ें लगती हैं कि वाकई में इंसानी हकूक़ के लिए वो काम कर रहे हैं, बट इन टैंडम वो एक जनरल पॉलिसी एजेंडा की तरफ वर्क कर रहे होते हैं। क्लियरली वो इंटरेस्ट जो हैं उनको सिक्योर करने के लिए अब अंग्रेज़ी के मैनिफेस्टोज़ के अंदर जो आम आवाम की, तो जो काफ़ी सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी हमारी है वो अनपढ़ है, और उन तक ना रसाई है इन चीज़ों की। कौन सा कोई वीडियो ऐसे बना के अपने मैनिफेस्टो एक्सप्लेन करते हैं, बट वो रिवील होता है भी। देखें ना, इलेक्शन से 2-3 दिन पहले उन्होंने भी सबने हाबड़ ताबड़ निकाल दिए मैनिफेस्टो, बट उसके अंदर भी दे ऑलवेज फाइंड टाइम टू केटर टू ये जो न्यू एज सोशल जेंडर और सेक्स के कॉन्स्ट्रक्ट के मसाइल हैं, जो जिनका इस्लाम और हमारी इवन कल्चरल सकाफत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आई थिंक कि ये कोई मास्टर्स हैं इनके सियासी पार्टियों में, जो आपने कहा ना कि अवाम की सेंसिबिलिटीज़ को अपील करते थे एटलीस्ट अपने रेटरिक के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर, कि भाई नूर बखेर देंगे और ईमान का गहवारा होगा, अमीरुल मोमिनीन बिल या इवन मदीना की रियासत बना देंगे। वाई इज़ इट दैट लैंग्वेज शिफ्ट कर रही है? लैंग्वेज मैटर करती है कि किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बज़ाहिर, यानी आपने स्टार्ट में कह दिया कि उनकी दिलों में भी खुदा का खौफ, ये मुझे नहीं पता कि कब खुदा का खौफ दिलों में था उनके, बट एटलीस्ट बज़ाहिर वो
اپیزمنٹ ایک تھی مذہبی سینٹیمنٹ کی, وہ لبادہ اتر گیا اب. وہ چیز نا سوشل میڈیا نے بہت زیادہ نا ایکسیلریشن کی ہے اس کی. یعنی اگر آپ ایون کنزرویٹو طبقے میں جو 50s اور 40s میں آنٹی انکل حضرات اس وقت ہیں, 20 سال پہلے, 10 سال پہلے, 15 سال پہلے جب میں چھوٹا تھا تو وہ ایک اور ٹون اور ایک اور لینگویج اور ایک اور نظریات تھے ان کے, بٹ اب ان کے ہاتھ میں بھی اچھی طرح آ گئے. سو ان کے اندر یہ ساری میسیجنگ سیپ ان کر گئی ہوئی, تو اوور آل معاشرے کے اندر بھی ڈراموں کے تھرو, فلم کے تھرو, ٹی وی کے تھرو, میوزک کے تھرو ایک ایکسیپٹیبلٹی بڑھ گئی ہے. تو اسی پہ کیپٹلائز کر رہی ہیں وہ پارٹیاں. آئی اگریڈ ود دیٹ, کیونکہ جب آپ کے پاس ایک ہی طرح کا کنٹینٹ ہمیشہ جائے گا, یو کانٹ ایون ہیو دی اپرچونیٹی کہ آپ کمپیئر کر سکیں کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے, تو اس کا ایک آؤٹ پٹ تو نکلے گا. یہ بات تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. وائی ان انگلش؟ مینیفیسٹوز جو لکھے ہوئے ہیں جن سے آپ نے ووٹ لینا ہے, آپ نے ان کی لینگویج تک یوز نہیں کی. اینڈ آئی ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ پاکستان میں جو انگلش ہے وہ آفیشیل لینگویج ہے, ہم بھی اپنی ایوری ڈیز لینگویج میں ابھی بھی ہو رہا ہے, بول رہے ہیں, اس پارٹ آف آور کلچر. لیکن بائی اینڈ لارج جس آدمی سے آپ نے ووٹ لینا ہے وہ تو 50% سے زیادہ تو آج بھی دیہات میں بیٹھا ہوا ہے جو یہ زبان نہیں بولتا ہے. از دس انٹرسٹنگ کو جو آپ نے ماسٹرز والی بات کہی ہے, what case can we present to disagree with ourselves کہ نہیں یار ماسٹر نہیں ہوگے, given the fact کہ لینگویج بھی ان کی یوز ہو رہی ہے, اپیزمنٹ بھی جو آپ نے کہا کہ پہلے اپنے لوگوں کی ہوتی تھی وہ شفٹ ہو کے ادھر چلی گئی ہے, لینگویج شفٹ ہو گئی ہے. کیسے بھائی اس کے اندر نا اگر آپ جب ہم ماسٹرز والی بات کرتے ہیں تو قطن کوئی اس کو الومناٹی نہ سمجھے, کوئی گرینڈ کنسپریسی نہ سمجھے. شیور اس کو آپ بہت سمپلی دیکھیں, لارج فائنینشیل کارپوریشنز ایگزسٹ کرتی ہیں جن کے انٹرنیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, نیشن اسٹیٹس کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اور نیشن اسٹیٹس کے اندر اس فائنینشیل سرکل کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر جو انوائرمنٹ بنانی ہوتی ہے وہ ان کے فائنینس سسٹم کو کنڈیوسو ہونی چاہیے. پاکستان کی لبرلائزیشن آف اکانومی جو مشرف کے دور میں ہوئی تھی, کار فائنینسنگ ہوگی, پہلی دفعہ آپ کا ایوریج سٹیزن ڈیٹ میں جانا شروع ہوا تھا, آفیشیل ڈیٹ, کریڈٹ کارڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ سب سے زیادہ کر رہے ہیں, جو آپ کو ڈونر ایجنسیز پیسے دے رہی ہیں, تو وہ آپ کو ساتھ ایک مورل ایتھوس بھی دیتے ہیں جو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. ہینس انگریزی میں اس لیے بھی کیونکہ الحمدللہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. جو لبادہ دین کا اوڑھ کے دین کی بدنامی یا کام سیاسی جماعتیں کر رہی تھیں, اب وہ یہ نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی فنڈامنٹل چیزوں پہ ہاتھ ڈالا ہے جہاں پہ وہ چھپ نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے انگریزی کا, دیکھیں انگریزی کس نے پڑھنی ہے؟ جتنے آپ کے کنونشنل میڈیا والے ہیں انہوں نے پڑھنی ہے, جتنے آپ کی لٹراٹی ہے انہوں نے پڑھنی ہے, یہ آپ کے جو یونیورسٹیوں کے اندر NGOs ایگزسٹ کر رہے ہیں, تھنک ٹینکس انہوں نے پڑھنا ہے, باہر کے تھنک ٹینکس نے پڑھنا ہے, CSP افسروں نے پڑھنا ہے. مینیفیسٹو تو میرا خیال ہے عام پولیٹیکل ورکر بھی نہیں پڑھتا. مینیفیسٹو تو وہ ایک آپ سمجھ لیں فارغ قطع کلامی کی معذرت گوئنگ امان آن یو, وہ you're supposed to laugh at this point by the way. میں بتایا کہ نہیں یہ at no point یہ جوک کبھی ہٹ ہوا ہے اور نہ یہ پک اپ ہوگا آڈینس سے. Sad state of affairs man کہ جوک آپ یار ہٹ نہیں ہو رہا ہے. نہیں بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کو انٹرپٹ ہی نہیں کیا, یہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے, یہ ہم مان لیتے ہیں. لیکن جو پوائنٹ آپ کا تھا کہ عام ووٹر اس کو مینیفیسٹو کا نہیں پتہ ہوتا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ان کو جن لوگوں نے کروڑوں روپیہ دے کے ٹکٹس لیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے بھی مینیفیسٹو نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے. جی ایسی ایک جنرل بات ہوتی ہے کہ اسٹل پیپلز پارٹی اسٹل مینس کہ بھٹوازم, مسلم لیگ نون اسٹل مینس کہ نواز شریف صاحب کی وہ جو کلاسیکل ایک ڈیولپمنٹ تھی, روڈ انڈر پاس, اور مذہبی لوگ, دینی گھرانہ. حالانکہ وہ مسلم لیگ نون پاکستان کی لبرل پارٹی ہو چکی ہے, بائی پالیسی لبرل ہو چکی ہے, آن کر رہے ہیں اس کو. خواجہ آصف صاحب نے کہا بھی تھا کہ وی آر لبرل, رائٹ, امریکہ میں جا کے کہہ رہے تھے. یہاں پہ ان کے اب جو ٹرانسجنڈرزم کے حوالے سے جو انہوں نے پالیسی بنائی ہے. تو سوال یہ ہے کہ what is the game which is being played, کہ عام عوام کو تو چلے نہیں پتہ چلے گا, لیکن عام عوام کو ایک ٹائم آئے گا پتہ چل جائے گا, ابھی نہیں پتہ, ٹھیک. لیکن جن لوگوں نے ووٹ لینے جانا ہے, جس نے 2-3-4 کروڑ روپیہ دے کے ٹکٹ لیا ہوا ہے, جب وہ اپنے ووٹر کے پاس جائے گا اور آگے سے کہے گا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر ان کو آپ ریکوگنائز کر رہے ہیں اور آپ ان کو ایکول اپرچونیٹیز دے رہے ہیں ان ایجوکیشن فار ایگزامپل, مینس کہ میری بیٹی جس یونیورسٹی میں جا رہی ہے جو خواتین کی صرف یونیورسٹی ہے اس میں آپ یہ مرد جایا کریں گے, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ مینس. گیم کیا کھیل رہے ہیں جب اس کا جواب وہ ہاں میں کبھی دے نہیں سکتے, وہ ہاں میں نہ میں بھی نہیں دے سکتے, صرف لکھ کے آپ نے خود دیا ہوا ہے. تو ایز اے پولیٹیشینز آپ کی جو
آئیڈیا ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم شطرنج کی گیم آپ نے کھیلنی ہے, 25 30 سال کی پلاننگ ہوتی ہے. آر دے ریئلی دے آر شارٹ سائٹڈ کہ ایک سوال آپ کے ساتھ کہ بتاؤ یار ٹرانسجینڈرزم کے نام پہ مرد میری بیٹی کی یونیورسٹی میں جائے گا نہیں جائے گا, وہ سوال سیاست ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں وہ سوال تب ہوتا ہے, یو تھنک سو؟ 70% لوگ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک وہ سوال نہیں ہوئے گا؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جو فائنینشیل ڈیسٹیٹیوشن ہے نا پاکستان کی, وہ انشور کرتی ہے کہ مورل کننڈم ایگزسٹ نہ کرے. چوتھا جو پلر ہے نا اسلام کا, وہ بھوک ہے. سوری, چھٹا پلر اسلام کا بھوک ہے. چھٹا یہ بات آپ سمجھیں کہ جب تک آپ لوگوں کو فائنینشلی جکڑ کے رکھیں گے نا, اس وقت شہر کے اندر ہم اربن پاپولیشن کی بات کریں تو تقریباً 80% ہاؤس ہولڈ ڈیول انکم ہو گئے, یعنی میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں. یہ بات آج سے 15-20 سال پہلے سچ نہیں تھی. اس کا مطلب کہ ان کے پاس سر اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے. اب وہ سر اٹھائیں گے تو سوال پوچھیں گے. دبانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. ایک دبانے کا طریقہ ہوتا ہے بندے غائب کر دو, کسی کو فارغ کر دو, مار دو. ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو فائنینشلی ٹریپ کرو. جو یہ پرانا جاگیردارانہ نظام تھا بانڈیڈ لیبر کا, کیپٹلزم نے اس کو نئی شکل دی, جو آپ امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب پہ $80,000 کا ڈیٹ ڈالو, کوئی بندہ سوال نہیں کرے گا. تو یہ ایک بہت کرٹیکل فیکٹر ہے. انفیکٹ جتنے آپ کو یہ ملتے ہیں ٹیک گروز اور یہ پاکستان میں انفلوئنسر جو چورن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ فری لانسر بن جائیں, یہ بن جائیں, وہ بن جائیں, اس فائنینشیل سسٹم کا حصہ بن کے آپ کا انیویٹیبل رزلٹ صرف ڈیٹ ہوتا ہے. اور یہی جو طاقتیں دنیا بھر میں وہ یہ چاہتی ہیں, پاکستانی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے, پاکستانی سیاستدان بھی چاہتے ہیں. دیکھیں نا, جہانگیر ترین ایک بہت بڑے جاگیردار ہیں, اور جہانگیر ترین کی 8-10 ہزار ایکڑ زمین ہے, اس میں فارمنگ ہو رہی ہے. اب جہانگیر ترین کو ہر وقت ولنگ ورک فورس چاہیے. ہر وقت تو انسان ولنگ ٹو ورک ہو نہیں سکتا, انسان کی جبلت ہے. جب ان لوگوں میں انتشار پھیلتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسٹک اینڈ کیرٹ استعمال کرتے ہیں. عموماً ٹائم پاکستان میں کیرٹ کام نہیں کرتی, کام نکالی ہی نہیں جاتی. کیرٹ خود کھا جاتے ہیں, اسٹک دے دیتے, اسٹک سے مارتے ہیں. تو منشور کے اندر بے شک لکھا ہو, اللہ معاف کرے میں بڑی سخت بات کرنے لگا, منشور میں لکھا ہو کہ ہم اسرائیل تسلیم کر لیں گے, لیکن لوگ اگر بھوکے ننگے ہوئیں گے نا تو وہ کہیں گے پیسے آ رہے ہیں, روٹی آ رہی ہے, کر لو. دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں مجھے بتائیں کہ نظریات پہ کون مرا ہے؟ کم لوگ. میں اس چیز پہ آپ سے میں ڈس ایگری کروں گا, اور اس کو نا انٹرنیشنل گرانٹ اسکیم میں ہم اس کانٹیکسچوائز کر کے دیکھتے ہیں. وائی از اٹ کہ پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا, فائنینشیل کرائسس ختم ہی نہیں ہو رہا, بڑھ ہی جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود دنیا کے ہر طاقتور ملک جس کا انٹرنیشنل پالیسی پہ امپیکٹ ہے, پاکستان ایک کانٹے کی طرح اس کو اکھڑکتا رہتا ہے. دا ریزن از کہ پاکستان کے لوگ جتنے مرضی پس جائیں, دیر آر سرٹن تھنگز وہ ان پہ کمپرومائز نہیں کرتے. آئی مین ٹرانسجینڈرز ایکٹ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ اس کو پبلک میں نہیں لے کے آئے, چوری اس کو کرا دیا. انہیں پتا تھا کہ پبلک ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اب مینیفیسٹوز میں یہ اردو میں جا کے کوئی بات, اردو میں ساری باتیں کتنی اچھی ہو رہی ہیں, انگریزی میں جو کچھ لکھا ہے وہ کچھ اور ہے. اسرائیل ہو جائے, جس طرح انجینئر صاحب کی جب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں لوگ تو اچھے بچے بن کے اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں, اپنی پوڈ کاسٹوں میں جا کے گندی باتیں کرتے ہیں. برداشت نہیں ہوتا, وہاں سے پہلا والا میں جواب دوں گا. مجھے کامنٹ آتا ہے, ویل ڈن, ہاں جی, keep spreading non-sectarian Islam. لگا تو نانسنس کہنے لگا. نہیں, اسلام وداؤٹ sectarian boundaries and gender boundaries. ہیں نہیں, جینڈر باؤنڈریز نہیں لکھا, it's implied, it's not expressed, but it is implied, right? Now, اگر پاکستان the spirit of the society کی certain چیزوں پہ compromise نہیں کرتی ہے, ایون یہ بھی غزہ والے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ بہترین کوشش کی گئی ہے ہمارے گورنمنٹس کی طرف سے, لوکل اینڈ نیشنل, کہ پاکستان میں یہ ایشو ریز نہ ہو, لیکن اس کے باوجود جب بھی ریلی کی کال ہوتی ہے, جب بھی کہیں پہ بات کرنی ہوتی ہے, پیپل آر دیئر, اپنے مدد آپ تحت جتنی گورنمنٹ کے بغیر کسی سرپرستی کے وہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بھوک, ننگ, افلاس, یہ وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. دیر آر سرٹن لائنس کہ وہ ہم کراس نہیں کر جو رہے. انیشل آپ نے سوال پوچھا نا کہ واٹ از دا ریزن وائی ہم ایز اے فارن پالیسی میٹر ایک پرابلم ہے فار اے لاٹ آف بگ انٹرنیشنل پاورز. دیکھیں 250 ملین از سگنیفیکنٹ آبادی, اور اس سے زیادہ ہی پروبلی زیادہ ہی ہوں گے ہم, اور ایک بڑا جیوگرافکلی بھی بڑا یہ ڈائیورس اور خطرناک ریجن بنتا ہے فارن پالیسی میٹرز کے اعتبار سے. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک وہ جو کانسٹنٹ وہ جو ٹکنگ ٹائم بم ہے نا, وہ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ تھی کہ جو مسلمان
جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ ٹکنگ ٹائم بم ہے, بیکاز وہ کبھی بھی ریڈیکلائز ہو سکتا ہے, یعنی وہ پڑھ سکتا ہے. وہ کیا ہوگا, وہ قرآن پڑھے گا اور وہ یا کچھ اس کو ایکسیس ملے گا مذہبی کانٹینٹ کو, اور وہ تو وہ جو ایک گلوبل تھریٹ ہے اسلام کی ریسرجنس کا, کوئی کنسپریسی نہیں ہے, یہ کافی آبویس بات ہے کہ ایک جو سگنیفیکنٹ اپوننٹ تھا یورپین پاورز کا یا ویسٹرن جو نیو لبرل ڈیموکریسیز کا, وہ آٹومن امپائر تھا. میں وہ فزیکل مینیفیسٹیشن تھی ان مسلمانوں کی طاقت کی. ٹھیک ہے, زار آف رشیا بھی خطرہ تھا, کل کو کمیونسٹ رشیا بھی خطرہ تھا, لیکن ون آف دوز تھریٹس واز آٹومن اسلام. یا دو میجر تھریٹس یہی تھے. تو اس کی کلیپس کے بعد اس کی جو بڑی ایک آرکسٹریٹڈ اور ویل ڈیزائنڈ کلیپس, اس کا برٹش امپائر آئی وڈ سے سارٹ آف مطلب مین اس کا وہ ہے آرکسٹریٹر تھا اس کا. اس کے بعد اسلام کی ریسرجنس کے لیے بہت بہت محنت کی گئی گوروں کے ہاں کہ اس کو دبا کے رکھا جائے. عراق مثال ہے, افغانستان مثال ہے, یمن مثال ہے, لیبیا مثال ہے, پاکستان کے اندر مثال. اٹس ناٹ ایون کہ کوئی ہر جگہ یہ ہے کہ اسلامی نظام آ جائے, تو ایون آپ اکنامکلی اسٹرانگ ہونا شروع ہوتے ہیں, آپ کے اوپر وہ پیر رکھ دیتے ہیں, آگے وہ کچل دیتے ہیں. سو اس کے اندر فنڈامنٹل جو ہے نا وہ ایک معاشرے کا خاندانی نظام توڑنا ہے. اور یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے, یہ یورپ اور امریکہ میں ہو چکا ہے, ایلیٹ ٹیسٹ کر چکی ہوئی ہے. جو ایلیٹ کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں, آپ میری بات سنیں, جینڈر بائنری ہو تو آپ کو تو الٹیمیٹ کنزیومر مل گیا, آپ کو الٹیمیٹ کنزیومر مل گیا, کوئی اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے, کوئی اس کی کوئی نا سیلف ایکسپلوریشن کی انتہا ہے. یہ جو ہائپر انڈیویجولزم ویسٹ کے لبرل معاشرے کا, دیکھیں وٹ اس وقت آپ کے پاس کیا انڈیکیٹر ہے اپنی انڈیویجول سیلف ورتھ کی؟ کوئی ٹرائبل افیلیشن نہیں ہے, کوئی مذہبی افیلیشن نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجیکل, اٹ از کنزمپشن. اور کنزمپشن کی کیا الٹیمیٹ فارم کہ آپ ہارمونز لیں, اٹ از اے میڈیکل کنزمپشن آپ جو کر رہے ہیں, آپ فارماسیوٹیکل گڈز, آپ فارماسیوٹیکل گریڈ ڈرگز لے رہے ہیں بھائی, ہارمون تھراپی ہو, سیکس ری اسائنمنٹ تھراپی ہو, یہ سارے مسئلے کس طرح سے تانے بانے کے جڑ گئے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے تحت جڑے, یہ بڑی کنوینئنٹ بات ہے. آپ الٹیمیٹ کنزیومر تیار کر رہے ہیں, آپ جی جینڈر نیوٹرل کپڑے پہنیں تاکہ وہ میس پروڈیوس ہو جائیں چائنا کے اندر, نہ مردوں کے کپڑے نہ عورتوں کے کپڑے الگ, اور ایکسپلوریشن کی انتہا میں آپ دیکھیں جو ایکسپریشن تھا کیسر احمد راجہ فار ایگزامپل, آپ ابھی بھی دیکھیں, میرے پاس کچھ گورے گیسٹ آئے تھے, اسد وغیرہ بھی ملے تھے ان سے, وہ ولاگر ہے. فی البدی گپ شپ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا قبیلہ کون سا ہے, یا تمہیں جنرلی بس اینگلو سیکسن ہو تم, یعنی برٹش تھا وہ. تو کہتا ہے, اس نے اگلے بات تھی کہ میں تو IVF سے پیدا ہوں, میرا تو باپ ہی نہیں ہے. تو میں وہ مطلب دیکھیں اس کی کوئی, اب آپ دیکھیں آپ کے نام میں راجہ ہے, آپ کئی لوگوں کے نام میں خان ہوگا, ملک ہوگا, یہ ٹرائبل رکھے. اور یہ بری چیزیں نہیں ہوتی بھائی, یہ کولیکٹیوسٹ یعنی ہمارے معاشرے کی کولیکٹیوسٹ جو ایک لیگیسی ہے, ٹرائبلزم ہو گئی, کوئی ایتھنک آئیڈینٹیز ہو گئیں, لنگوسٹک آئیڈینٹیز ہو گئیں, یہ ایک انسان کی پہچان تھی, اور یہ بڑے اس کے سوشل انڈیکیٹرز تھے. پھر مذہبی پہچان, داڑھی ہے, پگڑی ہے, کچھ سرٹن لباس ہے, آپ کے گروہ یا آپ کے مسلک کا کچھ ہے, یہ سب ایک پازیٹیو ایکسپریشنز ہیں انسانی, آپ کہہ لیں ہیومن ایکسپیرینس کی. It is boiled down to TikTok, music, the products جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں, آپ کون سے کیفیز میں کھانا کھاتے ہیں, آپ کون سے والے برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں, اس کی تو الٹیمیٹ ایکسپریشن وہ جینڈر اور سیکس والی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے جینڈر اینڈ سیکس والا, ویمنز لبریشن کے بعد یہ ہوا, World War I کے بعد آپ کہہ لیں. یورپ اور امریکہ میں اس کی کامیابی دیکھتے ہوئے بڑی کارپوریٹس نے اور بڑے گلوبل انٹرسٹ نے اس کو ایکسپورٹ کیا. ویسے تو یہ بہت بڑی خوفناک ناکامی تھی ان کے معاشرے کے لیے. جس طرح ڈالر ہے, ڈالر نے امریکہ کے امپائر کو تو قائم رکھا, لیکن امریکن ورکر کو تو نقصان کیا نا. اسی طرح امریکن خاندان تباہ ہوا ہے, لیکن امریکہ کی تاج پوشی اوپر. امریکہ آپ دیکھیں نا, براؤ بیٹنگ کرتا ہے امریکہ, ایران کی کرتا ہے, صدر عربیہ کی کرتا ہے, پاکستان کی کرتا ہے, چائنا کی کرتا ہے. کس بات پہ کرے گا؟ ہیومن رائٹس ایشوز. خود اس کا اپنا جو مرضی ٹریک ریکارڈ ہو, لیکن اس نے ایسے وہ آپ نے علمی گالیاں بنا لی ہوئی ہیں, ایسے وہ اس نے سافٹ کجلز ہیمرز بنا لیے ہوئے لوگوں کو مارنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے یہاں عورتیں مظلوم ہیں, تمہارے یہاں فلانا مظلوم ہے, تمہارے یہاں. جب ان کا دل کرتا ہے وہ سوشلسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, لبرلز کو کرتے ہیں, جب ان کا دل کرتا ہے وہ مذہبی ڈکٹیٹروں کو کر دیتے ہیں. اس میں آپ کی اس بات سے نا اسی کو ایک انٹرنیشنل اینگل اگر ہم دیں, دیکھ انسان تو بائی نیچر انڈیویجول نہیں ہوتا, گروپ اسپیشیز میں نا, ایسا تو گروہوں میں ہی رہنا ہے. جتنے بھی ٹرائبل ایفیلیشن تھے, وہ ٹرائب سے مراد صرف اس کا اپنا قبیلہ نہیں, اٹ کوڈ بی اینی کائنڈ آف گروپ. ان گروپ کوئی بھی, اس کو آپ نے جب ریموو کر دیا, اب آپ کے پاس پیچھے بچتا ہے ایک گروپ جس کے اندر آپ نے ایک کولیکٹیوسٹ سسٹم کو
اس کے اندر اس کو ڈال دیا. لبرلزم بذات خود ایک کلیکٹیو سسٹم ہے. جو لبرل وارز کی تھیوری ہے جو ایکڈیمیا میں, وہ پازٹ یہ کرتی ہے کہ اگر پوری دنیا لبرل ہو جاتی ہے تو جنگیں ختم ہو جائیں گی. انڈر لائن پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا کو لبرل کرنے کے لیے آپ کو جنگیں کرنی پڑیں گی, جیسے کہ پوری دنیا لبرل نہیں ہے. سو دیر از این آکسیمورونک پرابلم دیر. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ایک کلیکٹیو سسٹم کریٹ کر کے اس کے اندر سب کو لے کے آ جائیں. اینڈ ہیئر از دا پرابلم, نیشن اسٹیٹس کو آپ بیچ رہے ہیں کہ انڈیویجول نیشن اسٹیٹس ہونی چاہیے. ان ریالٹی دیر از نو سچ تھنگ ایز نیشن اسٹیٹس. سوورینٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج پاکستان, جو آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی, پاکستان آج جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے, جو بھی 2030 تک اس کو مل گیا ہے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے 27 کنونشنز پہ سائن اس نے کیے ہیں. اور 27 کنونشنز سائن کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی سوورینٹی آپ نے ان کے حوالے کر دی ہے. اسلامی سزائیں آپ نہیں دے سکتے, اسلام کا نظام آپ نہیں لے کے آ سکتے, اینڈ سو فورتھ. تو وہ نیشن اسٹیٹ والا آئیڈیا تو وہ تو کیا تھا ختم. میں تو بلکہ ویسٹ فیلیا والا بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد نیشن اسٹیٹس ہوئی تھی, تو میں ویسٹ فیلیا کو ایک ٹرانزیشنل ڈیوائس کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہوں. فرق یہ ہوا ہے کہ ریلیجس انفلوئنس ہے وہ سیکولر انفلوئنس میں آ گئی ہیں تھرو ویسٹ فیلین ٹریٹی. اس کے علاوہ کوئی وہ انڈیپینڈنس وغیرہ تو نہیں ملی. واٹ از دی اینڈ گیم؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں کو آپ یہاں تک آپ لے کے آ گئے کہ اپنے تم جتنے مرضی ایکسپلور کرو, لیکن اوپر کا ایک آرڈر ہے اس کے تم بیونڈ نہیں جا سکتے. نظام کی بات ایکچولی اس کے اندر نا بڑا اچھا آپ نے کہا کہ اس کا اینڈ کیا ہے. یہ وہ ایکسپیریمنٹ ہے جس طرح ریلیجس کنگڈمس تھاؤزنڈس آف ایئرس کے لیے ایگزسٹ کیے. یہ وہ سسٹم ہے جو 100 سال میں کرمبل کر گیا, آپ کے سامنے ہی ٹوٹ گیا. جو بیکاز یہ صرف نیشن اسٹیٹ سسٹم نہیں ہے, یہ بیسلی ایک گلوبلائزڈ اکانومی کا سسٹم تھا. وہ کرمبل کر گیا. وہ کرمبل اس طرح کر گیا کہ آل آف اے سڈن مینوفیکچرر کے پاس واقعی ساری پاور چلے گی جس طرح ہمیشہ ہونی چاہیے تھی. اور فائنلی بیوپاریوں نے ریئلائز کیا کہ جو سامان بناتا ہے وہی بادشاہ ہوتا ہے. اس کے لیے اب آپ جنگیں مسلط کر رہے ہیں ہر طریقے سے. اور آپ کو پتہ چلا ہے کچھ کنٹریز کو ایک ان نیچرل ایڈوانٹیج ہے نیچرل ریسورس کا, ان کو آپ نے قبضہ کر لیا, ویدر بائی ہو اپنے ساتھ کر لیا, جس طرح مرضی کر لیا. ٹھیک. جتنے باقی نیشن اسٹیٹس تھے, دا ہیو ناٹس, جو ایک سگنیفیکنٹ میجورٹی ہے, انہوں نے ریئلائز کیا کہ ایسا معاملہ نہیں چل سکتا. ایک نیوکلیئر ریس ہوئی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے آپس میں, جس میں کچھ نے بنا لیے کچھ نہیں بنا پائے. ویپنز ریس ہوئی, ہر چیز ہوئی. ابھی اس وقت دنیا کا نظام جس طرف جا رہا ہے تو آپ ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. بے شک. اور اس جنگ کے کنکلوژن میں جو انٹرنزک پرابلمز ہیں امریکہ کی اور سینٹرل اور ویسٹرن یورپ کی, وہی ان کی ملٹری مائٹ کو کولیپس کر دیں گی, کر چکی ہیں. جب وہ جنگوں کی طرف جائیں گے. آپ نے دیکھا ہے بورس جانسن کا, ہاں رپورٹنگ فار ڈیوٹی, وہ ریکروٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی. یو کے میں کال چلی گئی ہے کہ شاید ہر بندے کو کنسکرپٹ کرنا پڑے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ہائپر ایڈ چلایا اس میں کوئی میر پوری پاکستانی ٹائپ کا, وہ نماز پڑھ رہا ہے اور پھر وہ اپنی ڈیوٹی پہ وردی پہ آ رہا ہے کہ بھائی کوئی ہو افریقن کوئی انڈین, اخیر میں نارتھ پنجابی نے یاد آتے ہیں سب کو. در حقیقت مارشل ریسز, در حقیقت نر لوگ ہیں سر. در حقیقت حسن نثار بھائی غصہ کر جائیں گے. ہاں نہیں, وہ دیکھنے سے پہلے بہادر چڑھیے آپ کا بڑا پیور بلڈ سینٹریلیشن ہے وہ. حسن نثار بھائی نہیں, حسن نثار کی نا کمر میں بلو مارک ہے. بلو مارک کا پتہ ہے آپ کو, جو گینگیسڈ جو مونگول گینگیسڈز ہوتے ہیں نا, ان کے اندر اکراس دا بورڈ ایک بلو مارک ہوتا ہے, نشان آتا ہے ایٹ برتھ, ایک بلو کمر یا جسم کے اوپر برتھ مارک ہوتا ہے. ان کے اندر ایک جینیٹک ٹریٹ ہے. تو اف یو وانٹ ٹو نو رفلی کہ آر یو ریلیٹڈ ٹو گینگس خان, ایسٹ ایشین میں بہت زیادہ ہوتا ہے. حسن نثار صاحب پہ ہے کہ جی حسن نثار لائک اسٹیپ سے گھوڑے پہ چلتا ہوا حسن نثار. آئی تھنک یار وہ غصہ کر جائیں گے. میں ایکچولی ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, سو آئی وانٹ ٹو بی ویری ریسپیکٹ. حسن نثار صاحب سوری, اصل میں نہیں, حسن نثار صاحب کا اپنا موقف ہے ہر چیز پہ, اینگری مین, اور ہونا بھی چاہیے. اینگری ینگ مین ہوتے تھے, اب اینگری اولڈ مین ہو گئے, سون ٹو بی اینگری پاسڈ ہوئے مین. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے انشاءاللہ, لیکن مرنا سب نے, یہ بھول جاتے ہیں. عطا فرمائے انہیں اللہ, اور اقبال سکندری عطا فرمائے, لیکن مرنا تو ہے. اور جلال کس کا؟ ہاں جلال کس کا؟ جلال اپنا ہی ان کا کافی ہے. یار آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. جو بات ہو رہی تھی, جو ہے اور نہیں بھی ہے, سوری, جو
ہوتا کیا یہ بلوپر چلانے کی اجازت ہوگی بات. ہاں آپ کچھ نہ کاٹیے, ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے. تاہا اس میں سے کوئی چیز نکلنی نہیں چاہیے. ہاں سب رہے. جو گلوبل اکنامک سسٹم کی بات کر رہے تھے, پاکستان کے اندر بھی جتنے یہ ہیو ناٹ کنٹریز تھی, یہ میجورٹی میں تھی, انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے لیے مشکل سچویشن بنتی جا رہی ہے. انہوں نے اپنے طریقے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. پورے یورپ کے اندر آپ کو اس وقت فار رائٹ موومنٹس کا رائز مل رہا ہے. ایک بیلنس ہے. دیکھیں کرسچن کنگڈم سے آپ نے شفٹ کیا ٹورڈز لبرل سیکولر ڈیموکریسیز. جو کرسچن کنگڈمس کے بانی تھے, جنہوں نے اس کو چلایا, جو بینیفیشریز تھے, وہ معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ طاق میں تھے اپرچونیٹی کا. وہ اپرچونیٹی آپ نے ان کو دی جب آپ نے انسینٹی پریویل کر دی اور لٹرلی ایسی باتیں کرنا شروع کی جو بس انسانی عقل میں داخل نہیں ہو سکتی. کچھ نہیں. ٹھیک ہے, وہ اب طاقت لے رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو ملک جن کے اندر اللہ معاف کرے ایجوکیشن اتنی نہیں ہوتی, اس میں ایک نسل قوم ایگزسٹ کرتی ہے جو انہیرنٹلی ٹرائبل ہو جاتی ہے, جس طرح پاکستان ہے. رائٹ 60-70% عوام شہروں سے باہر رہتی ہے. وہ ابھی بھی ٹرائبل سسٹمس کو کسی نہ کسی طریقے سے فالو کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی ایکسٹرنل کلچر امپوز کرنا بہت مشکل بن جاتا ہے. آج آپ مہارنگ بلوچ کی موومنٹ دیکھ لیں, منظور پشتین کی دیکھ لیں, انتہائی ٹرائبل موومنٹس ہیں. ایک دم بندے اکٹھے ہو کے ان کے آگے پیچھے کہ ٹرائبل کالز دے رہے ہیں وہ. اس کا مطلب ہے کہ 75 سال پاکستان اتنا بڑا ترقی یافتہ ملک بننے کے باوجود 2 صوبوں کے اندر اتنی اسٹرانگ ٹرائبلزم. ان کی جو سوشلسٹ ریٹرک ہے وہ بیک فٹ پہ ہوتا ہے, وہ نان سینس ہے. آپ کو میں آج ایک بات بتا دوں, وہ انٹرنیشنل لیول پہ تو وہی بیچتے ہیں نا. انگلش میں جب امریکہ انجینئر صاحب کی پوڈ کاسٹ اور ہوتی ہے. نہیں لیکن دیکھیں اس میں نا, اس میں ایک چیز جو ہے وہ سوری اٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اس میں یہ سوشلسٹ سیکولر اینگل کو ہم واٹر ڈاؤن نہیں کر سکتے بیکاز دس از ہاؤ دے آئیڈینٹیفائی دیم سیلوز. رائٹ. سو مثال کے طور پہ جب امریکہ نے BLA کو بلیک لسٹ کیا تھا تو ان کا اعتراض, پرنسپل اعتراض کیا تھا کہ وی آر دا موسٹ سیکولر پیپل ان دا ریجن. آپ نے سیکولر ہونے کے باوجود آپ نے سیکولر کو کیسے بھائی, میں اس میں ایک بڑا اس پہ ایک بہت سمپل جواب ہے, اور یہ آپ بات آج نوٹ کر لیں, بلکہ ریکارڈ ہو جائے گی تو فلمائی جائے گی انشاءاللہ ساری عمر کے لیے. اگر کسی بھی وجہ سے بلوچستان کی یا KPK کی کوئی بھی ٹرائبل رجیم آتی ہے تو وہ اسلام کا ہی لبادہ اڑے گی. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں. ٹاپ لیڈرشپ بے شک کافر ہو, جن کے حکمران ہیں وہ مسلمان ہیں اور انتہائی ٹرائبل مسلمان ہیں, وہ نہیں چھوڑیں گے. ہاں جہاں پہ یہ سیکولرزم کا ایشو زیادہ پرابلم ہے وہ ترقی یافتہ علاقہ آف پنجاب, کراچی, اسلام آباد, پنڈی اور پشاور ہے. کیوں؟ دنیا کی یہ جو آسانیاں ہیں, اس کو کیا لفظ کہیں گے جو دنیا کے پلیجرز, کریچر کمفرٹس ہیں, لرزشیں کہیں گے, نہیں کریچر کمفرٹس, یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں کہ گھر بڑے ہونا, ٹی وی ہونا, فریج ہونا, یہ وہ ورلڈلی مٹیریلسٹک تھنگس, ورلڈلی جو پلیجرز ہیں, جن لوگوں نے اپنی دنیا جنت بنائی ہوئی ہے ان کو سیکولرزم چاہیے. جن لوگوں کی دنیا جہنم بنی ہوئی ہے, جو میجورٹی ہے دنیا کی, ان کو ہمیشہ ریلیجس مورل کمپس اور ریلیجس اسٹرکچر چاہیے. اسی لیے یہ جو ٹرائبل جتنی بھی تنظیمیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کی جو کور آڈینس ہوتی ہے وہ اس علاقے کا ریلیجس طبقہ ہوتا ہے. اس لیے یہ اوپر سے جو مرضی کے ہیں فنڈنگ لینے کے لیے جو مرضی بات کرتے ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. ٹیک اے ڈفرنٹ ویو آن دیٹ بیکاز ان کی روٹس جس سسٹم کے ساتھ ملتی ہیں, وہ بھلے سینٹرل یورپین سسٹم ہو سیکولرزم کا, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ غربت ساری اور ایک زمانے میں وہ ریلیجن بڑا رائز پہ تھا, لیکن اسی طبقے نے, اور ہمیں 2 ایویڈنسز ملتے ہیں کہ جب پسا ہوا طبقہ ریلیجن کو نہیں بلکہ ریلیجن کو چھوڑ کے ریلیجس لوگوں پہ چڑھائی کرتا ہے. ایک ہمیں رشیا میں ملتی ہے کلاسیکل US جو وہاں پہ 50,000 چرچز انہوں نے اڑا دی اور کیا کیا مذہبی لوگوں پہ ظلم نہیں کیے. دوسرا انقلاب فرانس میں ملتا ہے کہ جو فرانس کی لیڈرشپ تھی اس زمانے کی, جو مونارکی تھی, وہ تو ریلیجس تھی, لیکن جو وہاں پہ جو ریزسٹنس تھی وہ ایتھیسٹک تھی, اور ان لوگوں نے ریپ اورجیز بھی کی, انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا ان لوگوں پہ. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ ہمیں اس نظریے کے اندر وائلنس ہسٹوریکلی نظر آتا ہے, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ از فیئر کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ سیکولر خود کو کہہ رہے ہیں لیکن آپ ہیں نہیں. کیسے بھی آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن ایپلز اور اورنجز کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں. ادھر ایک ریلیجس کنگڈم ایگزسٹ کرتا تھا جو ریلیجن کے نام پہ پرسیکیوشن انڈرٹیک کر رہا تھا اپنی پاپولیشن پہ, اور اس کا ایک ریئیکشن ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا. لیکن ظاہر ہے
جس طرح انہوں نے پاور اکرو کی پھر وہ راستے جاتے نہیں ہیں. جب کوئی جبر سے ایک طاقت لیتا ہے تو پھر وہ وہی کرتا ہے, اور یہ ہم نے لینن اور اسٹالن کی شکل میں دیکھا کہ جب انہوں نے زار سے پاور لی تو پھر انہوں نے اپنی قوم پہ بھی وہی چیز کی. واحد دفعہ ہیومن ہسٹری میں جب ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کانکویسٹ کے بعد ایک بہت پیسفل نیریٹو آئے تو وہ کانکویسٹ آف مکہ کے بعد آیا. اور یہ ایک بنیادی فرق ہے. مثلا آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی جب ہم کھانا کھا رہے تھے پہلے کہ ہمارے کوئی پرسوناز نہیں ہیں جو ہم کیمرہ پہ پلے کر رہے ہیں, مثلا ہمارے کوئی کیریکٹرز نہیں ہیں, ہمارے جینون یہ بلیفس ہیں جو ہم اسپاؤز کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ پٹ اپ کرتے ہیں تاکہ اس پہ بحث ہو سکے علمی طریقے سے, ظاہر ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیسر بھائی, اور آپ کو ہم سے زیادہ یہ پرابلم فیس ہوتی ہوگی کہ اپوزیشن ملتی نہیں ہے بات کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آئیوری ٹاور میں بیٹھیں گے, آپ اپنے آئیوری ٹاور میں بیٹھیں اور بس ہم دور دور سے باتیں کریں گے ایک ایکو چیمبر. یہاں پہ بھی آپ سے یہ بات کروں, وہ عوام کو اپیل نہیں کرنا چاہتے. ایک بہت مخصوص سیگمنٹ ہے جس کو لبرل طبقہ ٹارگٹ کرتا ہے, اور وہ ہے اسٹوڈنٹس. اور ان کو ڈائریکٹ رسائی انفارچونیٹلی یہ کنزرویٹو کے فیلئرس کی وجہ سے ملی ہے, اور کچھ ان کا بھی ڈیزائن ہے اس کے اندر کہ انہوں نے یونیورسٹیز میں خاص طور پہ لبرل آرٹس, ہیومینٹیز اور اپلائیڈ آرٹس کی اسپیسز کو آکیوپائی کر لیا. ساری فیکلٹیز دفتروں میں 4 ڈپارٹمنٹس وغیرہ وغیرہ یہ نہیں کہ مطلب کنٹرول کے اندر ہوتی ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے نا, اب کیسے بھائی آتے ہیں نا ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, جہاں بھی یوٹیوب پہ, یہ پورے پاکستان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اردو میں بول رہے ہیں تو سبھی سن سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ دے ول اوائڈ دا مین اسٹریم پلیٹ فارمس. اگر آپ ان کے دیکھیں زیادہ تر بہت کم ان کے مین اسٹریم پلیٹ فارمس ہوتے ہیں, اب آنا شروع ہوئے ہیں. وہ زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ڈپارٹمنٹس میں آپ کو ملیں گے سوشیولوجی کی, اینتھروپولوجی کی, پولیٹیکل سائنس کی, اور وہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شاگرد اور شاگرد چل رہے ہیں, اور وہ نام بھی لیتے ہیں کہ میرے دادا, ان کو سیف اسپیسز کی ضرورت ہوتی ہے نا, میرے دادا استاد فلان تھے اور میرے یہ باپ استاد ہیں, اور میں اب یہ, اور ہمارے حلقے ہیں, اور شام کو ہمارا اسٹڈی سرکل ہوتا ہے تو ہم اس میں رشین ریولوشن پڑھتے ہیں, تو مارکسسٹ انقلاب پڑھتے ہیں, تو اور وہ انائرونکلی لوگ نا وہ کیمپس پہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ میں لیننسٹ ہوں, تم مارکسسٹ ہو, میں ماوسٹ ہوں, اور ساروں نے آئی فون پکڑے ہوتے ہیں جو کہ چائنیز بچوں نے بنائے ہوتے ہیں. مطلب وہ بیسکلی نا ہماری قوم. اور تھوڑے سے آپ نے انجینئر صاحب والی بات کر دی. نہیں دیکھو, آئیڈیالوجی کے اعتبار سے میں یہ صرف ایک جیب کے طور پہ کہا تھا, دے آر فلی الاؤڈ ٹو اسپاؤز دیئر بلیفس اینڈ آئیڈیاز. انفارچونیٹلی لبرل آرڈر نے گلوبلائز نظام ایسا بنایا کہ اٹ از اناسکیپیبل. میرے جو کمر کے اوپر کپڑے ہوں گے وہ کسی بنگالی بچے نہیں بنائے ہوں گے. یہ نظام ایسا کنسٹرکٹنگ قسم کا کہ آپ کی کنزمپشن مورل ہو ہی نہیں سکتی. وہی بات یہ اس حد تک بات انجینئر صاحب کی میں کچھ اس میں وہ صداقت ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ جس طرح سے اس کو فریم کرتے ہیں کہ سب تسلیم کر لو یا نہ کر لو, یہ بات یہ ابسرڈ ہے. جو اسد بھائی بات کریں اٹس ویری کریٹیکل پوائنٹ کہ ایٹ لیسٹ آپ نے انگیج تو کرنا ہے نا پبلک. جی اچھا, اس میں ایک آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ پالیسی لیول پہ تو ان کا امپیکٹ ہے نا, وہ قانون سازی ہے, ہم باہر ہیں وہ اندر ہیں, وہ اندر ہے ایکچولی مین اسٹریم میں وہ ہیں. لیکن جس پالیسی سے لوگوں نے متاثر ہونا ہے, جو اس کے افیکٹیز ہیں, ہاؤ از اٹ ایون فیدمبل کہ آپ افیکٹیز کو کمپلیٹلی ڈس انفرینچائز کر دیں, ان سے انگیج نہ کریں, ان سے بات نہ کریں, اور کہیں کہ یہ ہمارا آئیڈیا آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, اور آپ نے نہ کیا تو آپ عوام ایک بھیڑ بکریوں کی مانند ہوتی ہے. یہ سپر مین ہوتے ہیں جنہوں نے رائز اپ کرنا ہوتا ہے, سوٹ پینٹ پہن کے ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے, اوبر مینچ بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں. انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ موریلٹی کو ماسٹر موریلٹی ہوتی ہے ان کی, سر وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, اور وہ صاحب پہلے مجھ سے بڑے ناراض ہیں, ان کو اور نہ کریں. دس از دا تھنگ ود دیم. دو ایک بات ان ڈیفینس آف لبرلز اینڈ ون ایک پوائنٹ جو آئی تھنک اگینسٹ آتا ہے ان کے. ان ڈیفینس آف لبرلز ان کے پاس ایک اسکیپ گوٹ ہمیشہ ہوتا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی ہے ہمارے ملک میں, تو ہمیں جان کا خطرہ ہے, ہم اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کو فلی ایکسرسائز نہیں کر سکتے. یہ کچھ اس میں ویلیڈیٹی بھی ہے, لیکن پوری طرح میں اگری نہیں کرتا. ادھر میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, پچھلے 10 سال میں سب سے ٹارگیٹڈ پبلک اسپیکر مذہبی پیشوا ہے انجینئر محمد علی. وہ لیکن وہ تو سیلف آئیڈینٹیفائڈ لبرل ہی ہیں, ان کی طرح سیکولر اسلامسٹ. اسلامک سیکولرزم آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ کے سر کے اوپر وہ تو کلیم کریں گے ہم اس کو نہیں. آپ ایک منٹ میں آپ نے بتایا میری بھی ریزرویشنز ہیں ود ریگارڈس ٹو دس اسٹیٹمنٹ, بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی کین اسٹل ایکسیپٹ اٹ ایز کہ اوکے آئی انڈرسٹینڈ ویئر یو آر کمنگ فرام. کہ
اگر کوئی لبرل یا کوئی اس طرح کا بندہ جو ان آئیڈیاز کو اسپاؤز کرتا ہے وہ ایتھیسٹ ہے, وہ ایگنوسٹ ہے, وہ پبلکلی شاید یہ نہیں کہہ پائے گا اور ڈبیٹ میں نہیں لا پائے گا اپنی فل آرگیومنٹیشن کو, ریلیجس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کا, اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. دوسری جو چیز ان کے حق میں نہیں جاتی ہے نا, کہ اس کے پھر رسپانس میں وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی نا ہم لیولز آف پاور کو اگر کنٹرول میں لے لیں نا, اور جبر سے ہم, یعنی بھی ریسنٹلی آپ کے جو دوست ہیں, کہ آپ کے تو بڑے قریبی دوست ہیں منیب قادر صاحب نے تو کہا کہ میں لبرل سیکولر فیشزم میں بلیو کرتا ہوں, کہ یعنی ہے سارے مشرف صاحب کی یہ پیداوار ہیں اسی زمانے میں. میرے دوست اتنے ہیں کہ خود ہی مجھ پہ اعتراض کر کے مجھے بلاک کر کے چلے گئے. آئی واز تھنکنگ who is this gentleman؟ میں نے سر ان سے اتنا کہا تھا کہ ایک رسپیکٹفلی اس پہ بات کرتے ہیں, کہ آپ بات کریں گے تو آئیڈیاز ایکسچینج ہوں گے نا. ہم غلط ہو سکتے ہیں بھائی, ہم کوئی کلیم نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ہمارا نالج صحابہ گریڈ نالج ہے, میں بھی آپ کے پاس یہ نالج ہم سے بہتر ہو, شور, but then how do we know that and how would you know that؟ ایٹ لیسٹ آپ گفتگو کریں تو کہیں بات. دیکھیں مسئلہ امان کی بات درست ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے کس چیز سے بحث کریں گے. دیکھیں اگر فائنینشیل نظام کی بحث ہے ہم کر سکتے ہیں, اگر معاشرے کے اندر فریڈم آف اسپیچ کی بحث ہم کر سکتے ہیں, اس کے بیونڈ وہ آپ سے کیا بحث کریں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں مزدوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں مزدوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, جو ان کی بنیادی دل کی بحث ہے وہ کر نہیں سکتے. ویل پھر اپنے گھر میں اپنے دل کی خواہشات پوری کریں نا. جب اسے پبلک اسپیس پہ پالیسی لیول پہ کے آتے ہیں, پرابلم ہمیں وہاں سے ہوتا ہے. اب دیکھیں میں نے بات بڑی دفعہ کہی ہے کہ پاکستان کے لبرلز کی جہاں تک پرابلم ڈائگنوسٹکس کی بات ہے, میں لارجلی اگری کرتا ہوں. یس ہماری عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, یس فورس کنورژنز ڈیٹا پہ آپ بحث کر سکتے ہیں کتنا ریئل ہے کتنا فیک ہے, بٹ اٹ ڈز ہیپن. عورتوں کے ان کو جہیز نہ ملنا, وراثت میں حصہ جو بنتا ہے وہ بھی نہ دینا, سارا کچھ یہ بالکل جینوین. ڈومیسٹک ابیوز, آنر کلنگ, سب چیزیں, آنر کلنگ, مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی, آل آف دیز تھنگز آر جینوین ایشوز. پرابلم یہ ہے کہ اس بیماری کی تشخیص کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب مریض کو زہر دے دو, اب ان کو لبرل کر دو. دس از ویئر وی ڈس ایگری. ریمیڈی پہ اتفاق نہیں, ریمیڈی پہ اتفاق. اچھا کیسر بھائی جو میٹافرز استعمال کرتے ہیں نا, وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف دی بلو ایک دم آپ کو ہٹ کرتے ہیں, مزہ آیا, ٹون سیریس ہوتی ہے ایک دم سے, مزہ آیا. رائٹ, اوکے, زیادہ مزہ آنا شروع ہو گیا. تو اینڈ دیر از ایک چیز جو آگے ہم کہہ رہے تھے, آئی تھنک پوائنٹ ہمارا دوسری طرف چلا گیا تھا, کہ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ ہم سارے بات کہہ رہے تھے کہ پالیسی لیول پہ ان کا ایک امپیکٹ ہے, اور یہ اندر ہیں ہم باہر ہیں اور ہم اس کے افیکٹیز ہیں. وچ از دا ریزن کہ میں جس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ, ووٹر پاکستانی, سسٹم کو وہ چینج نہیں کر سکتا جب تک وہ سسٹم کا حصہ نہیں بنتا. سو آئی فنڈامنٹلی ڈس ایگری ود دی آئیڈیا کہ آپ پولیٹکس سے ڈس انگیج کریں یا پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ دیں, میں آپ کا سلوشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑیں نا, ان کو ٹیک اوور کریں, ان کو چھوڑیں نا. بالکل وہ اس معنی میں چھوڑیں نا, کہ آپ کے پاس جو ووٹ لینے والا آ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اب میرا ووٹر اتنا اویئر ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے میری کمپین نہیں کرے گا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ میری پولیٹیکل جو پریشرنگ والا آئیڈیا جو سارا ہے نا کہ گلی محلے کی وہ سڑک نالے کی سیاست سے اوپر ہے, یہ بہت اچھا سینٹیمنٹ. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات یہ تھی, جو آپ یہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے سیف اسپیسز میں بات کرتے ہیں. شکر اللہ کا کہ جو کنزرویٹوز ہیں ہم پاکستان کے, ہم ایکو چیمبرز کے اندر نہیں بیٹھتے, ہم ایکو چیمبر کے اندر نہیں کرتے. اگر میں فرینک بات کروں اس میں ایکولی بات میں ہم بھی, ہمارے بھی الزام آتا ہے کہ نہیں, آپ کو باقاعدہ میسیجز دکھا سکتے ہیں جو ہم بھیجتے ہیں جتنے بھی لبرل اسپیکرز انٹلیکچوئلز ہیں, اور ترلے لیتے ہیں. ڈیلروں سے بہتر ترلے کون لے سکتا ہے, ترلے لیتے کہ آ جائیں, وہ نہیں آتے. اب مسئلہ یہ ہے, بات بائی ڈیزائن نہیں ہے, بائی ڈیزائن نہیں ہے. آپ کاشف عباسی سے والی بات کہ اس کے اندر ایڈ کر دیجیے گا کہ لک, میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کی پوڈ کاسٹ کی ہو, اینڈ آئی آلسو ریئلائز کہ میری پوڈ کاسٹ کنسسٹنٹ نہیں ہے, اب ہونے لگی ہیں انشاءاللہ. لیکن جتنی بھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری پبلک میں آئی ہیں, ٹھیک, سوائے ایک کہ اس میں فیکچوئل انیکوریسیز اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہم لوگوں کو مس لیڈ نہیں کر سکتے تھے, تو ہم نے ان سے مدد کر لی کہ یہ ہم نہیں کر سکتے, کہ آپ نے بہت باتیں جو ٹھیک نہیں ہیں. کون تھی وہ ایک, چلیں یہ راز ہے, بات نہیں, آف کیمرہ بتا دینا, یعنی کہ ایک پالیسی کی بات تھی نا, سمجھ. لیکن میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ انگیج کر کے ان کی پوڈ کاسٹ پہ میں جا چکا ہوں, کبھی پبلک نہیں ہوئی ہیں, کبھی بھی نہیں. تو ہم کہتے ہیں ایکو چیمبرز کی بات,
اگر وہاں پہ آپ جائیں, ان کی ہاں میں ہاں ملائیں, ان کی ساری باتیں, یا آپ وہاں سے جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفیٹ, ایون دو دیر از نو ڈیفیٹ انٹلیکچوئل انگیجمنٹ, ادھر آپ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اور آئیڈیلی دونوں چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں, بٹ اسٹل دے ہیو دا نوشن کہ چپ کرا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اف دیٹ ڈزنٹ ہیپن تو آپ ان کی اسکرین پہ نظر نہیں آئیں گے. تو یہ ایکو چیمبرز والی بات آپ کی اس حد تک ٹھیک ہے, ہم آپس میں بیٹھے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, سو یا کال اٹ این ایکو چیمبر اف یو وانٹ, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم یہاں تک ریسٹرکٹیڈ ہیں, ہم انگیج کرتے ہیں. ہمیں کوئی میں ٹویٹر اسپیس پہ یا ناؤ ایکس جو اسپیس ہے, آپ امان بھائی بھی اس میں آ چکے ہیں, اس میں تو پبلکلی ہم انگیج ہر لیول کے آدمی سے کرتے ہیں. آپ کے پڑھے لکھے بھی اس میں آتے ہیں, ان کے انٹلیکچوئلس, ان کے جو کین وی سے فٹ سولجرس, وہ بھی آتے ہیں, دے آل آر دیئر. لیکن انفارچونیٹلی ان کے ہاں یہ مزاج نہیں پایا جاتا کہ ہم کسی کے ساتھ انگیج کریں. اینڈ ہاؤ ڈو یو, آخری چیز کے بعد میں آتا ہوں آپ کی طرف کے ایک سوال کے ساتھ میں آتا ہوں, کیسے آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ میرے آئیڈیا کو ایکسیپٹ کریں جب کہ میں آپ کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتا؟ کون سا؟ آئی تھنک وہ اس آرگیومنٹ دو اس میں موجود, ایک ان کی ڈیفینس میں بات کرتا ہوں اور ایک میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں. جو ڈیفینس میں ان کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک پرائر ٹو the last 10 years I think مشرف صاحب نے کروسیبل کا کانسیپٹ سب سمجھتے ہی ہیں کہ جو بھٹا ہوتا ہے اس کے اندر سے جب وہ گزارا جاتا ہے تو پھر لوہا الگ ہوتا ہے اور وہ جو گندگی ہوتی ہے اس کی ولادہ ہوتی ہے. وہ مشرف صاحب جو تھا نا وہ کنزرویٹیوز کے لیے وہ ایک وہ بھٹا تھا جس کے تھرو ہم گزارے گئے ہیں, اور اس کے بعد ایک بڑے چمک کے بڑے اچھے بڑے تگڑے میٹل سامنے آئے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو آئی تھنک اس سے پہلے انفارچونیٹلی شاید لبرل طبقے کے پاس یہ ایکسکیوز تھا ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ ہمیں تو جی کو اپنا ایکول ملتا ہی نہیں جو ہمارے سے بیٹھ کے بات کرے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, مودودی صاحب جیسے بڑے بڑے برج موجود تھے, تو وہ اور شاید تب انگیجمنٹ زیادہ سویلائز تھی بہت زیادہ. لیکن جب مشرف صاحب کے ساتھ یہ فری میڈیا والا جو نیریٹو تھا, اس کے اندر ساری اسپیسز ایسٹرو ٹرف کر کے ان کو بھر دیا گیا. ایسٹرو ٹرفنگ بائی دا وے ایک ٹرم ہوتی ہے, یعنی آپ مصنوعی طور پہ اوپر جیسا گھاس لگاتے ہو, ایک مصنوعی طور پہ آپ ان کو ہر جگہ, مجھے ایسا فار ایگزامپل یاد ہے کہ وہ ایک کراس ڈریسر تھے, ان کا مجھے نام بھول گیا ہے, ہاں بیگم نوازش علی, بیگم نوازش علی, ان کا ایک شو, مطلب شرم زمانے میں نہ اس کا کوئی سر تھا نہ اس کا کوئی پیر تھا, اس کا اس قوم کی کوئی ثقافت سے تعلق نہیں تھا, لیکن ان کو اٹھا کے یو آر رائٹ, کبھی آج تک سمجھے کیوں تھا وہ, کہاں سے آیا وہ بندہ, وہ بس ایک سوشلائٹ تھا اور اس کو ایک شو دے دیا انہوں نے, ہی نیو دا رائٹ پیپل ان دا رائٹ پلیسز, اور وہ اس طرح سارا جو ہوتا ہے معاملہ. تو وہ یہ چیزیں انجیکٹ کی گئیں اس ٹائم پہ اور ان کو ڈومینیٹ پوزیشن میں رکھا گیا, بڑی یونیورسٹیوں کے فنڈ ملے, گرانٹس ملے, سب کچھ ہوا. وہ ہوا یہ ہے کہ اس کے رسپانس میں میٹرک لیول پہ بھی رسپانس آیا ہے. ان کو فار ایگزامپل آپ نے نوٹ کیا کہ بڑی چڑ چڑھتی ہے جب کوئی حمزہ زوڈسیز یا محمد جاب یا ایسا بندہ پاکستان کے اوپر کامنٹ کرے یا یہاں پہ آ جائے یا ہمارے مذہبی اس پہ, انہیں ہماری مذہبی فریٹرنیٹی سے اصلی میں نفرت ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی کارل مارکس یا کوئی بابا اٹھ کے یہاں نہیں آ جائے گا, نہ ان کو وہ محبت کرتے ہیں نہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں, اور نہیں ان کے اندر اتنی آپس میں کینبلسٹک قسم کی ان فائٹنگ ہوتی ہے نا. اب یہاں سے دیکھیں آپ, طالبان کے ساتھ آپ کی محبت ہے, طالبان سے لے کر آپ کی نارتھ افریقہ میں وہاں تک محبت ہے, آپ کہیں اور مطلب آپ جدھر آپ ہاتھ ڈالیں مسلمان بھائی کو, وہ جس بھی اس طرح کا, وہ اگر وہ مسلمان آدمی ہے تو وہ آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا. تو وہ کیونکہ ہم ایک آئیڈیالوجی, ایک سوچ کے اوپر سارے اتفاق کرتے ہیں, ہمیں حکومت ہے, تو وہ یہ جو چیزیں کچھ چبھتی ہیں نا کہ جب رسپانس ہمارا آ گیا ہے اب مارکیٹ کے اندر, ایک کنزرویٹو ہر اسٹیج کے اوپر اس طرح آپ ہیں اور لوگ ہیں جو ڈبیٹ میں ان کو لا رہے ہیں, ان کے نیریٹیوز کو انگیج کر رہے ہیں, ان کو عادت نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو زنگ لگ چکا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ غازہ کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے, آپ دیکھیں نا کتنی وہ فوٹیجز گوپرو وغیرہ کی آ جاتی ہیں ٹویٹر وغیرہ پہ, ٹیلی گرام وغیرہ پہ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی ویل فنڈیڈ آرمی ہے IDF, وہ تو ایک گوریلا فورس نہیں لڑ پا رہی. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ بلوٹنگ ہو جاتی ہے کرپشن کے, جو اتنی ریسورسز مل رہی ہیں, کھائے پہ کھائے والی بات نہیں ہوتی. یونیورسٹی بھی بنا لی, کیمپس چھوٹا ہے, امیرکن نے کہا ایک اور یونیورسٹی بناؤ, میں ایک اور یونیورسٹی بناؤ. وہ دیکھیں سمجھ کے نا اشارہ کے صرف کر رہا ہوں, ایک پرائیویٹ اسکول ہے لاہور کا, نہیں سمجھا پھر بتانا, ایک پرائیویٹ اسکول ہے لاہور کا, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے US ایڈ پہ انہوں نے ایک فنڈ دیا کہ تم یونیورسٹی بناؤ اپلائیڈ آرٹس کی. انہوں نے بنائی, تھکی کسی پٹی, اتنا سا کیمپس. انہوں نے کہا یہ کیا, پیسے کھا گئے سارے, ظاہری بات ہے. انہوں نے سوسائٹی کاٹ دی تھی بائی دا وے, یہ بھی میں بتاتا ہوں, اسی یونیورسٹی کے نام سے, اسی اسکول کے نام سے سوسائٹی ہے. یہ کچھ جو سمجھنے والوں کو سمجھ جائے گا لاہور میں. انہوں نے گورے بھی وہ ڈھیٹ, انہوں نے کیا پھر بناؤ ڈبل فنڈ, پھر انہوں نے جا کے ایک بڑا کیمپس بنایا. آپ لوگ اب سمجھ ہی ہوں گے لاہور میں کون سی یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے, اپلائیڈ آرٹس کی, NCA کے علاوہ ہی ہے. وہ یہ جو ہے کھائے پہ کھائے والی بات, یہ پلوٹنگ ہوتی ہے. پھر
اس کے بعد نوزیا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ سست ہو جاتے ہیں, پوسٹ پنا آتا ہے, وہ جو ہائپوگلیسیمک رسپانس نہیں آتا کہ شوگر پھر وہ بڑی ایسے وہ کھانے کے بعد. اب وہ لبرل ایسے بیٹھا ہوا ہے, فرائی گوشت کھایا اور کیسر بھائی آگے آپ چپیڑے مارے صبح صبح آگے کہ چلو اٹھ کھڑا ہو میرے سے بحث کر, میٹافوریکل چپیٹے, میٹافوریکل ہائپوتھیٹیکل انٹلیکچوئل چپیڑے. تو وہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ولنگ ٹو انگیج بیکاز اس کو زنگ لگا ہوا ہے. یہ ایک ایتھیسٹ ہے, اس کو نا بات کرتے ہوئے میرے بارے میں کہ اب دو اس نے اور نام لیے تھے مجھے نہیں ہے تو لیٹ می میک دم اپ, قریب قریب اس نے یہی کہا تھا کہ اگر میرے پاس میرے سامنے ہو, آئی تھنک اس نے کہا تھا ہٹلر اور شاید اسٹالن اور کیسر, اور میرے پاس 3 گولیاں ہوں تو میں پھر بھی تینوں گولیاں کیسر کو ماروں. یہ بات جھوٹ ہے. اور اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھا جائے نا تو موسٹ لائکلی ہے کہ لبرل اپنے سر میں مارے گا, کیونکہ سوئسائڈ ان میں ہائیسٹ ہوتی ہے. زیادہ لائکلی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار لے گا. اور اگر وہ ٹرانسجینڈر لبرل ہو تو پھر تو کہانی کوئی نہیں. 70% پوسٹ آپ سوئسائڈ ہے ان کے اندر بھائی, پوسٹ آپریشن 70% امریکہ میں. لیکن وہ جو انہوں نے گولیاں مارنے کے بعد کہا تھا پھر یاد آیا کہ اور اگر نیب کا کیس ہوتا ان کے اوپر, اگر نیب کا کیس ہوتا تو وہ تینوں گولیاں اپنے آپ کو مار لیتے. کیوں؟ وہ سوسائڈ ہوتی ہے, سمجھ گیا وہ جو نیب کا افسر نہیں تھا. اچھا میری بات سنیں, اب اس کی آپ کے نا بات کے اندر ایک بڑی آپ کی اتنی بکواس کے اندر ایک بڑی گہری بات چھپی تھی. او بڑا بھائی ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم سب مسنگ مائی ینگر بردرس. اچھا سک باش برادر خرد مباش, تھوڑا کتا ہونا ٹھیک ہے لیکن چھوٹا بھائی ہونا نہیں منظور. فارسی کی کہاوت میرے ذریعے آپ کو کہہ رہے ڈائریکٹ کس نال بیٹھے ہو ایک دوسرے کو کہہ لو. نہیں میں تو بتایا بڑی محبت ہے ہماری. اچھا میری ہاتھ پلوں دیکھا یار, ہم سارے نا وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہر وقت تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں. وی کین آل بی ٹیبل کے نیچے تھوڑی اندر کر دو یار. اچھا آپ کی جو بات آپ کر رہے تھے کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں, آئی کی ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلس, کہ سیکولرز کو, لبرل سوشلسٹ دونوں, ان کو اس چیز پہ اعتراض ہے اینڈ دے ایکچولی تھنک کہ جو پاکستان کا لبرل یا سیکولر ہے یہ اصل میں اندر سے بڑا پکا مومن ہے, یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. وائی کہ ہم سے پیسے لیے جا رہا ہے, فنڈنگ لیے جا رہا ہے, ایکسیسبلٹی ان کی دنیا میں بڑھ رہی ہے. ہم وہ کہہ رہے ہیں کام ٹکے کا نہیں ہوتا, ہمیں خود ہی پارلیمنٹ میں جا کے کرانا پڑتا ہے. پبلک میں آج بھی ہم اتنے ہی ارریلیونٹ ہیں جتنے پہلے تھے. اچھا اس کی 2-3 ایگزامپلس ہیں, یہ انہوں نے نہیں کہی, اب میں ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں. اب میں نام نہیں لوں گا, پاکستان کے ایک بڑے چوٹی کے, میں خیر ایسے کو آگے کچھ کہوں تو اشارتاً بھی کہوں تو لوگ سمجھ جائیں گے وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے ان کی. جرمنی کی ایک NGO نے ان کو پیسے دیے, یہ 2010 سے پہلے کی بات ہے جب 15-16 لاکھ روپے کی ٹھیک ٹھاک اہمیت ہوا کرتی تھی. 15-16 لاکھ روپے, میں اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ اگر آپ اس پیسے کو گاڑیوں سے اگر آپ اس زمانے میں بڑی شاندار 15-16 لاکھ اس زمانے میں تو چیٹی اوٹا کس سال کی بات 2010 سے پہلے 2011 میں تو کرولا سیوک ٹویوٹا کرولا لی تھی GLI 11,25,000. ایگزیکٹلی. سو آپ امیجن کریں کہ آج وہ گاڑی کتنے, یعنی کہ آج ہم کہہ رہے ہیں 80-90 لاکھ تقریباً اتنے پیسے کی بات ہو رہی ہے. جب وہ اس کے آڈٹ کی بات آئی, یہ اس کس کام کے لیے لی تھی انہوں نے, یہ NGO نا سرٹن کام, فلاحی کام, اسپیسیفک تھا مطلب سینیٹری پیڈ بانٹنے تھے عورتوں میں یا کیا حکومت؟ نہیں ان کا ان سے تعلق نہیں, جو ناک کی تیل تھی وہ کان میں لگانی تھی. اچھا یہ بات مجھے اس آدمی نے بتائی ہے جس نے یہ چیزیں آڈٹ کی ہیں, کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پیسے وہ پوچھ رہے ہیں اس کا حساب کتاب, تو انہوں نے کہا جی ایڈجسٹ کرو. کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ ایڈجسٹ کرو کیا مطلب ہوتا ہے, میں نے پھر بھی نا معصوماً پوچھا جی ایڈجسٹ کیسے کرو, ان کا بس ٹریول وغیرہ میں ڈالو ادھر ادھر کرو. میں کل ایک خاتون آئی تھی پرسوں انٹرویو کے لیے, ہم نے نا ریسرچر کی پوزیشنس کے لیے کچھ وہ جابس اوپن کی ہوئی ہیں, بڑی پڑھی لکھی ماشاء اللہ کنیٹ کی. تو میں جاب دیکھی تو NGO میں کہ بیٹا ویئر یو ورکنگ ایٹ این NGO, واٹس دا پوائنٹ, کیا بول جائے. اور جی NGO کا نام آپ میں نے کبھی سنا ہوا نہیں لائف میں. ٹوٹل ان کی سوشل میڈیا پہ فالوئنگ 100 میں بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور پوچھا سیلریز اور اسٹاف کا, وہ اکاؤنٹس بھی دیکھ رہی تھی, کہتی 40 to 50 لاکھ سیلریز دیتے ہیں صرف, اور فیو کروڑ ان کا منتھلی بجٹ ہے. اور ان کو ایک بڑا بینک نام نہیں لوں گا, ایک بڑی الیکٹرانکس کی کمپنی جو موبائلس کی ہے وہ ان کو دیتی ہے, اور وہی منی لانڈرنگ, وہ کالا پیسہ سفید کر دیتے ہیں. اور وہ اس کا جو وعدہ ہے جو اس کا سارٹ آف مصنوعی وہ خواتین کے حقوق. تو وہ خود کہہ رہی تھی کہ میں جاب چھوڑنا چاہ رہی ہوں بیکاز, وہ اس کی ریزننگ بڑی مزے کی تھی کہ ہماری تنخواہیں بہت کم ہیں, اوپر والے باس کھا رہے ہیں ہمارے. ایسا ہی ہوتا ہے منافقت سے. خالد عباسی صاحب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں شکر کرو قوم بغیرت ہے.
اگر یہ پیسے کھا کے لگا دیے ہوتے تو آج کدھر پہنچ گئے ہوتے ہم. میں نے کہا یار ویسے کہتے دیکھو دیکھیں ان کا پلان لبرل آرڈر کا وہ جو ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کا پلان اور تھا. ان میں کیا پتا ہے یہ بغیرت ہے. اللہ بھی کام لینے کے طریقے اور ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ اس طبقے نے واقعی یہ بات بڑی زبردست ہے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا گلا بھی اتنا فار آف لگتا نہیں ہے کہ جتنے پیسے ہم نے کھلا دیے ہیں لبرل اور سیکولرز کو پاکستان میں, ٹکے کا کام نہیں کرتے ہیں. ڈبیٹس آپ لوگ نہیں کر سکتے, زیادہ سے زیادہ آپ کا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن ڈرامے آپ نے بنا دیے ہیں. وہ بھی سب سے جو خطرناک معاملہ ان کا اسکول والا رہا ہے. ہاں وہ او لیول اے لیول والا معاملہ, اور کیسر بھائی جو یونیورسٹیز کی پینیٹریشن. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ وہاں کے ادارے براہ راست یہاں پہ کام کر رہے ہیں. میں وہ اس پینیٹریشن کی بات کروں جو تھرو این جی اوز ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی. وہ نہیں ہے. تو دس از ویری ایکچولی یہ الحمدللہ اربن سینٹرز تک محدود رہ گیا, اور وہاں پہ بھی جو اب ان کو پش بیک ملنا شروع ہوا ہے. جس طرح شیخ کمال الدین صاحب تھے, ہاں ڈاکٹر کمال الدین صاحب دیوبندی, وہ تو بڑے آپ ایکچولی 10 سال پہلے انہوں نے ورکنگ شروع کر دی تھی. نہیں 10 سال نہیں, کافی دیر پہلے یونیورسٹیوں میں. میں 32 سال کا ہوں, 17 سال کے ان کا لیکچر سننے کے 15 سال بس تیرا ٹائم. یونیورسٹیز کے اندر بھی پش بیک الحمدللہ شروع ہو گیا ہے, لیکن ہمیں بھی وہ آرگنائزیشن لیول بنانا ہے اس کو پراپرلی کمبیٹ کرنے کے لیے. کیونکہ میں آپ کو جو مثلا ہم سب نے یہ واقعی این جی او والے دیکھے, میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. ڈیفینس میں لاہور میں وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے, اور بڑے مشکل حالات تھے ان کے فائنینشیل. ان کو ہم ذاتی طور پہ جانتے تھے, اور ان کی والدہ نے ایک این جی او بنایا. این جی او کھول کے چلنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے ماشاءاللہ 2 کنال کی کو 50-55 کروڑ کی مالی حکومت کی کوٹھی بنائی, 5-6 گاڑیاں لیں, بچے سارے اعلیٰ اداروں سے باہر پڑھائے, ان کو سیٹ کرایا, اور اب وہ مختلف سیاسی تنظیموں کو فنڈ دیتی ہیں. اب وہ پاور بروکر ہیں چھوٹے لیول پہ, ظاہر ہے ان کا انٹرنیشنل لیول, لیکن پاور بروکر ہے. میرا یہ بلیف ہے کہ جو گورے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں, وہ صحیح انویسٹمنٹ. ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ بغیرت ہیں, وہ کام نہیں کریں گے جو این جی او کا پرپز ہے, لیکن یہ وہ کام کر دیں گے جو ہمارا پرپز ہے. یہ پرابلم ایک نہیں ہے اس طرح کی لاہور شہر میں آپ کم از کم ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں. پورے ایٹ ون پوائنٹ آئی وڈ ہیو ڈس ایگریڈ ود یو, میں آپ کو ایک تجربہ کرتے ہیں, بڑا آسان تجربہ. اس چیز کا گڑھ ہے برکت مارکیٹ اور گارڈن ٹاؤن. میں وہاں پہ آپ کو 40 سے 50 دفتر دکھا سکتا ہوں. مجھے یہ کیوں پتہ ہے کہ جب میں نے پراپرٹی کریئر کا آغاز کیا تھا تو جو میرا فزیکل سروے تھا ان ایریاز کا, تو میجورٹی کارڈ جو میرے پاس آتے تھے وہ این جی اوز تھے, اور 4 نام بار بار آتے تھے, یو ایس ایڈ, آسٹریلین ایڈ, یو کے ایڈ, اور ایک ہوتا تھا یہ HIWC والا یا والا, یہ کوئی چھوٹا ملک ہے یورپ میں, چھوٹا فارغ صاحب ملک ہے, نارویجن ایڈ بڑا کرتا ہے. یہ 4 کہ کم از کم فنڈیڈ 30 این جی او کے دفتروں کے کارڈ میرے پاس تھے, اور ان کے اندر سے کارڈ لے کے آتے. میں ایک اور ریالٹی بتاتا ہوں, ان کی جو عورتیں یا مرد مالکان تھے وہ کروڑوں روپے کے پراپرٹی کے ٹرانزیکشن کرتے تھے. ان کی کوئی پیچھے جاگیریں نہیں تھی, وہیں سے بنایا ہوا پیسہ تھا. اور اگر آپ ان کے دفاتر دیکھیں این جی اوز کے, اس زمانے میں بات کر رہا ہوں, لنچز این جی او لنچز تو فیمس ہیں بائی دی وے. آپ این جی او میں لنچ کرنے چلے جائیں نا جناب, آپ 4-5 ڈشوں سے کم نہیں واپس. آپ گلبرگ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, ان سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ آپ کا کارپوریٹ کلائنٹ کون ہے, وہ کہیں این جی اوز, یا بینک ہوگا یا این جی او ہوگا, وہ کہیں این جی اوز. کیوں؟ ان کا بجٹ بہت ڈفرینٹ ہے. آپ اسلام آباد جائیں, جتنے ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنس اسلام آباد میں ہیں, وہ قرآن پہ قسم اٹھائے کہ وہ پرسنلی کتنے مختلف این جی اوز کو ڈائریکٹلی جانتے ہیں جو فورن فنڈیڈ ہیں, کتنے یو ایس کونسلیٹ کے پروگرامز ہیں جو فنڈ کر رہے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو وہاں پہ. دیکھیں اسلام آباد کی پراپرٹیاں جو ہے نا وہ تو بنی 2 ارب کی اہمی نہیں ہے. بس آپ جاتے ہیں ایف ایس اے 780 میں کتنے کا 50-60 کروڑ کا پلاٹ ہے, وہی تھلے کی پتل نکلے, کی نکلے, کوبالٹ نکلے, سونا نکلے, ڈالروں میں اس کا کرایہ, ڈالروں میں کرایہ آ رہے ہیں. وہ یہی این جی او کلچر تھا. اور یہ افغانستان کی جنگ. ہمارے جو لبرل ہیں جو موسٹ آف دا ٹائم سوشلسٹ ہوتے ہیں, ان سے زیادہ بڑا کیپٹلسٹ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. ان کے پاس بیوپاری کے وہ طریقے ہیں جو پوری میمن کمیونٹی شرما جائے کراچی میں. شغل سنیں نا باجی صاحب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں 2 طبقے تھے خطرے کے, سوشلسٹ, باقی میں سوشلسٹ بھی ریولیوشنری ہوتا ہے, اور مذہبی طبقہ. کہتا ہے مذہبیوں کو پکڑاؤ کلیشن کو آف,
اور سوشلسٹ کو پکڑاؤ ڈالر. اور کوئی نہیں سر, انہوں نے سب کو ڈالر دیے. نہیں سب کو ڈالر. نہیں تو بات نہیں, یہ پوائنٹ انٹرسٹنگ. یہ بات کہتے ہیں مذہبیوں کا مکو ٹھپا ہے, انہوں نے کلیکشن کافی پکڑو, فائر کھپ کھپ ڈالو, اسٹیٹ آ کے کریک ڈاؤن کر دے گی, اور ان کو آ کے انہوں نے ڈالر پکڑائے ہیں. سب سے بڑی, ان کو بھی کرپٹ کیا, ان کو بھی کرپٹ کیا. سب سے بڑی سیاسی نظریات, دینی نظریات پاکستان میں کیا ہے؟ کون سا مکتب فکر ہے؟ ان کو کلیکشن کافی دیے نہیں دی, دینے کی کوشش کی نہیں, وہ تو پکڑی نہیں. انہوں نے پارٹی بنانی ہے. دیکھیں جو پاکستان میں سب سے بڑی ریلیجس کلاس ایگزسٹ کرتی تھی سیکٹ وائز, ان کو ضرورت نہیں تھی کلیکشن کاف دینے کی. ان کو انہوں نے مارا جاگیردارہ نظام میں. جو پیر ہے وہ جاگیر کے ساتھ ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس نظام میں اتنا پیسہ چلا گیا. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں. بہت بڑی ایک گدی ہے جن کو 22 کروڑ روپے کا سن 2013 میں 2 کنال کا لاہور کینٹونمنٹ میں گھر میں نے لے کے دیا تھا, اور اس گھر کی ٹرانزیکشن جس بینک میں ہوئی تھی وہ مین بولیوارڈ گلبرگ میں ہے, آج بھی وہاں پہ قائم ہے, اور یہ ساری ٹرانزیکشن کیش میں ہوئی تھی, اور جو وہ کرنسی نوٹس استعمال ہوئے تھے وہ 100 500 10 50 کے تھے. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے کہ جو لوگ طاقتور ایریا پوزیشن آف پاور میں بیٹھے ہیں وہ سب کرپٹ ہیں. ایک سب اکراس دی بورڈ, کچھ ریڈار کے اوپر اور کچھ نیچے ہیں. میں کہتا ہوں سب ریڈار پہ ہیں, سب کی فائلیں بنی ہوئی ہیں, لیکن جو فائلیں بنا رہے ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں. جیسے ابھی وہ کس کہتے ہیں, ایف آئی اے, نوٹ ایف آئی اے, ایف بی آر کے کتنے کو 10,000 ملازم تھے, ٹیکس نہیں پے کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 1,40,000 ریسیپینٹ سرکاری افسران ہیں جو اس میں ایلیجیبل ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ کیوں ہو سکا ہے یار, یہ پیسہ بھی نہیں چھوڑتے یار. کیونکہ جو مورل اتھارٹی ایک گورنمنٹ کو چاہیے ہوتی ہے وہ کبھی ایگزسٹ نہیں کی. ایک فائنینشیل اتھارٹی ایگزسٹ کی ہے, اور اس فائنینشیل اتھارٹی نے سینٹر پیسہ بنایا, اور پوری دنیا کا نظام اس لیے تباہ ہو رہا ہے. امان جو ایک بات کر رہا تھا کھانے, اور میں چاہوں گا اس میں تھوڑی ایکسپلینیشن بھی دے دے, اور یہ اللہ معاف کرے پاکستانی کی لبرل اعلیٰ اداروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. نیو لبرل آرڈر دنیا کا فیل کر رہا ہے. 7 اکتوبر کو نا آپ سمجھیں فرانس فرڈینینڈ جو آرچ ڈوک تھا اس کا قتل ہوا ہے. دیکھیں نا World War I سپارک ہوئی ہے نا, اس کے بعد حماس نے جو حملہ کیا نا, بیسکلی انہوں نے سیدھا دل پہ وار کیا. UN بیسڈ لبرل رولز بیسڈ آرڈر جس کو کہتے ہیں نا آپ, کہ بھائی یہ انٹرنیشنل لا ہے. اس کے بعد اصولاً تو انٹرنیشنل لا Day 1 سے توڑی گئی ہے. کمبوڈیا کی بامبنگ ہوئی, ویٹنام کی انویژن ہوئی, افغانستان ہوا, عراق ہوا, چچنیا ہوا, بوسنیا ہوا, پورا افریقہ ہوا. نتھنگ واز اسٹاپ. جو UN کے پرنسپل کام تھے, نیو لبرل ورلڈ آرڈر کا آپ کہہ لیں سینٹرل پلر UN تھا, کہ جس نے اس قانون کا نفاذ کرنا تھا. دیکھیں کانسیپٹ کیا ہے گلوبلائزیشن کا, کانسیپٹ کیا ہے, ٹریڈ ہوگا, اسپیشلائزیشن ہوگی ممالک کی. پاکستان ویٹ اسپیشلسٹ بن جائے گا, رشیا جو ہے وہ گیس اینڈ آئل اسپیشلسٹ بن جائے گا, امریکہ IP ایکسپورٹ کرے گا, اس میں IT ہوگی اور فلمیں ہوگی اور TV ہوگا, چائنا مائکرو چپس بنائے گا. اسپیشلائزیشن کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جنگ جو ہے نا وہ آؤٹ آف دی کوشچن ہو جائے گی, وہ ان افورڈیبل ہو جائے گی. کلیش نہیں رہے گا. کلیش بھی ہوا, لوٹ مار بھی ہوئی, رولز بھی توڑے گئے. UN کا نظام, اب UN میں اور لیگ آف نیشنز میں فرق کیا ہے کہ UN کے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ اتنے گہرے معاشرے میں اس NGO کلچر کے تھرو پھیلیں گے. ایسا کوئی ذکر آ گیا اس کا. UN کا مطلب گلبرگ کی گلیوں میں, کہیں زمان پارک میں, کہیں ڈیفینس میں چھوٹی سی کوٹھی ہوگی, آگے اس کے وہ 2 بیریئر ہوں گے, بڑا سا گیٹ ہوگا, دربان کھڑا ہوگا, 2 وہ لینڈ کروزریں ہیں گی چیٹی رنگ کی UN والی ہیں, نیلی پلیٹوں والی. یہ کام لیگ آف نیشن نہیں کر پائی کہ ہیومن رائٹس, ویمن رائٹ, ہیلتھ کیئر رائٹ, فلانا ٹینگ لٹرم پٹرم کے ہر سوشل پروگرام کے چکر میں ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کو انفلٹریٹ. UN کا بھی جو لبرل فرقہ ہے, UN اٹسیلف ایک لبرل فرقہ ہے. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے آگے والی بات جو ہے ICJ ہے, یہ ٹولز ہیں, یہ ڈپلومیٹک ٹولز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ اٹ اسکور جو UN آرڈر ہے وہ انڈیویجول سوورینٹی کے کانسیپٹ کو, نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو کانٹریڈکٹ کرتا ہے. اصل میں یہ گلوبلزم ہے, اور گلوبلسٹ جو ہے نا, گلوبلسٹ ان کا راج ٹوٹنے لگا ہے, ان کی کمر توڑ دی ہے, ٹوٹ گیا. آپ دیکھیں ایران جیسے ملک نے سینکشنز کے باوجود نیوکلیر, let's live in reality. Iran and Israel have nuclear programs. Let's live in the real world. Okay.
ٹھیک ہے, دے ہیو نیوکلیئر وار ہیڈز 48 آور کے نوٹس پہ دے کین بیکم نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس. لیٹس لیو ان دا ریئل ورلڈ, دس از دا ماڈرن ورلڈ. ٹھیک ہے, ایران نے ایک کون رشیا کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی یار. آپ بورس جیلسن والا رشیا امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھائے گا. آج پوٹن دیکھیں سینہ تان کے کھڑا ہے. چین کو دیکھیں افیون کھا رہے تھے 100 سال پہلے, ٹھیک ہے نا, اور آج وہ افیون کھلا رہے ہیں کہ چپ کر, مطلب انہوں نے دنیا کو نس ڈالی ہوئی ہے. یہ جو ایکسس ہے نا آف ریزسٹنس جس کو ہم کہیں گے, یا اس کو جو بھی آپ نام دینا چاہیں, جو ناٹ ویسٹرن الائز جو ہیں, جو دوسری دنیا ہے, جو برکس والی دنیا ہے, انہوں نے ایک ملٹی پولر ورلڈ کی ماحول پھر کریٹ کر دیا. اور اس ٹرانزیشن فیز کے اندر یہ کوئی انٹرنیشنل لا وہ نہیں چل سکتی. اس ٹرانزیشن فیز کے اندر جنگ و جدال ہی ہوگا. جب دنیا میں ایسا کوئی ٹرانزیشنری فیز آیا ہے تو بہت بڑا جنگ و جدال کا, کیپٹلزم بھی تو ختم ہو گیا. اب تو ٹیکنالوجیکل فیوڈلزم آ گیا نا. ایک امیزون ہے, پوری دنیا اس جاگیر کے اوپر ٹھیک ہے نا, آپ اور میں کاشتکار ہیں, آپ بیج لاتے ہیں, میں ڈنگر لاتا ہوں, یہ جو ہل چلاتا ہے, اور جو ملائی ہے وہ امیزون کھاتا ہے, ملائی جو ہے وہ ایپل کھاتا ہے, ملائی جو ہے وہ فیس بک یا میٹا کھاتا ہے, اور چائنا کے اندر جو کمپیٹیٹیو ماڈل ہے اس میں ملائی جو ہے وہ علی بابا کھاتا ہے, ملائی جو ہے وہ وی چیٹ چائنیز گورنمنٹ کھاتی ہے, چائنیز گورنمنٹ کھاتی ہے. سو اس جاگیردارانہ نیو جاگیردارانہ نظام کے اندر اب وہ نہیں, یہ جو ٹوٹو بلے تھے نا 100 سال کے کہ رائٹس ہوں گے, ویمنز رائٹ ہوں گے, تو لبرٹی ہوگی, تو انڈیویجول, یہ 100 سال کی کہانی پوری ہو چکی ہوئی ہے. نیشن اسٹیٹ, آپ مجھے بتائیں کوئی ایک بارڈر سیکیور ہے دنیا کے اندر؟ the damage has been done. فرقوں کی دکانیں ہیں بند, نیشن اسٹیٹس کی دکانیں ہیں بند, the damage has been done. لیکن آپ اچھا, میں اس پہ نا ایک چیز, ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کہ جو میں کہہ رہا تھا نا اس لبرل فرقہ ہے, what I mean by that is کہ دیکھیں پچھلی صدی میں ہم مسلمان تو محکوم تھے جی, اراؤنڈ 1950-60 تک ہم تو بیچارے بندے ہی رہے ہیں. تو 3 بڑی طاقتیں جن کا ایک انیویٹیبل کلیش ہونا ہی ہونا تھا, لبرلزم, سوشلزم اور فیشزم ہو گیا. ان کا کلیش صورتحال یہ بنی, میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں اب نہیں جاتا کیسے ہوا, لیکن ہوا یہ کہ فیشزم ایک طرف ہو گیا اور سوشلزم اور لبرلزم اکٹھے کھڑے ہو گئے. فیشزم, مسولینی, ہٹلر, اس کو تباہ کس نے کیا؟ سوشلسٹ اسٹالن اور لبرل امریکہ نے, یعنی کہ 2 اکٹھے ہو گئے. تو جو یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل بنی, اس کے جو 5 ممبر تھے ان میں سے 2 سوشلزم کے تھے, 3 لبرلزم کے تھے, جو 5 اکٹھے ہو گئے. واٹ از ویری انٹرسٹنگ ان دس انٹائر, اس کے بعد اچھا وہ آپس میں ان کا پھر کلیش اسٹارٹ ہو گیا, پرٹیکولرلی لبرل جیت کے. ٹھیک, چائنا نے یہ کیا کہ ایک اور گراؤنڈ لیا کہ ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا کیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں بھی اور نہیں بھی, اکنامکلی ساتھ ہیں, چائنا نے ایکچولی موریلٹی اس میں سے نکال کر ایک اور چیز بنا دی. لیکن کھوکھلا ہے, جن کا جن جو ہے نا وہ کھوکھلا ہے. لیکن اب جو آگے جو منظرنامہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ برکس کو انیشلی یورپین یونین کے الٹرنیٹیو کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا جی, اور اب جو کہ انٹرنیشنل لبرل آرڈر کولیپس ہونے پہ آیا ہوا ہے, تو اس کو ایک برکس پلس کو ایک دنیا کے ایک مجموعی طور پہ ایک آرڈر کے طور پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. لیکن برکس کے اندر وہ دونوں سوشلسٹ طاقتیں ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے, اس میں کوئی لبرل طاقت شروع میں نہیں ہے, کہ انہوں نے فورسی کیا کہ یہ جو ہم نے 5 ملکوں نے مل کے بنایا تھا دنیا کا آرڈر, رشیا اس میں ریلیونٹ انہوں نے کر دیا, چائنا ریلیونٹ کر دیا. چائنا کی جتنا بھی کنٹریبیوشن ہے اکنامک ہے, کلچرل نہیں ہے. دنیا میں لوگ عام طور پر مینڈرین نہیں بولتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں وہ کلچرل ایکسپورٹ کی, لیکن کر رہے ہیں, لیکن اس کو ایک حد تک فلم بھی نکال رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جو نیا آرڈر دیا ہے وہ اس طرح سے دیا ہے کہ اس کی سسٹینیبلٹی ایسی رکھی ہے کہ اس کو پہلے سے اس کے یعنی کہ بنانے سے پہلے انہوں نے افریقہ کو, سب سے پہلے افریقہ میں $60 ملین وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کر کے ملکوں کو کنیکٹ کر کے ٹرین یہ وہ وغیرہ وغیرہ تجارت کے ذریعے ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, کیونکہ جب لوگوں کی تجارت ہم پہ ڈپینڈ کرے گی تو اوبیسلی ہمارا کلچر جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا. اب یہ ماڈل جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے, لیٹس سی یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. لیکن ون وے اور دی ادر وہ جو انٹرنیشنل لبرل آرڈر ہے دیٹ از پریٹی مچ آن اٹس لاسٹ لیگس. جتنی دنیا میں اس بات ہے نا, اٹس گوئنگ ٹو گو آؤٹ فائٹنگ, بڑا اگلی ہوگا. وہ تو ہو رہا ہے نا, وہ تو سامنے وہ تو ہو رہا ہے. وہ تو اسرائیل کا جو فلیش پوائنٹ ہے نا ایکچولی, یہ لاسٹ لبرل آرڈر کی آپ سمجھ لیں فارورڈ کالونی تھی. رابرٹ ایف کینڈی جونیئر جو ہے نا امریکن پریزیڈینشیل کے کینڈیڈیٹ, بہت پاپولر امیدوار ہیں. انہوں نے کہا آپ سمجھیں کہ یہ ہمارا مڈل ایسٹ کے اندر جو اسرائیل ہے نا, یہ ہمارا وہ گن شپ کیریئر ہے. وہ تو نہیں, بائیڈن بھی کہتا تھا کہ اگر نہ ہوتا تو اسرائیل بنانا پڑتا. سو بیسکلی اسرائیل واز دا لاسٹ بگ پروجیکٹ جو ویسٹرن پاورز نے پرسو کیا.
اور وہ پروجیکٹ بھی اب میرے اوپینین میں لوگ ہنستے ہیں اس بات کے اوپر کہ اسرائیل 15 سے 20 سال کے اندر ختم, عقل کے تقاضوں کے خلاف. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی یہ میں نے ریسنٹلی آف دا ریکارڈ بتائی ہے کافی لوگوں کو, لیکن جی آئی ڈونٹ تھنک کوئی سیکرٹ ہے ایسا. 2004-05 شاید 2002-03 کی بات ہو, ون وے اور ادھر, کافی پرانی بات ہے, میں نے CIA کی ایک ڈی کلاسیفائڈ رپورٹ پڑھی تھی کہ 2025 تک اسرائیل کا پروجیکٹ ریپ اپ ہو جائے گا. اچھا, اب میں انٹرنیٹ کا ہر کونا کھدرا چھان رہا ہوں, مجھے رپورٹ نہیں مل رہی ہے, اور ڈی کلاسیفائڈ ہے, پبلک اسپیس میں ہونی چاہیے, لیکن اب نہیں ہے. اب یہ چیزیں ایسے مل رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ بڑی توجہ کھینچنے والی ہیں, کہ جنگ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال تک ہماری چلے گی, اور گلوبل نیو کونز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں کو تیار کر کے بعد میں انہیں کا وہ ایران, لبنان سب لپیٹ میں آ رہے ہیں. جی سب آ رہے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل لبرل آرڈر کی بات تھی کہ وہ تو ٹھیک ہے ریزسٹ کرے گا, فائٹ کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس فائٹ میں اتنا دم نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس پہ پریشر باہر سے نہیں آیا, جی اندر سے آیا. یعنی کہ ٹرمپ آیا تو امریکہ کے اندر سے آیا لبرلزم کے خلاف, جورجیا ملونی اٹلی میں آئی ہے تو لبرلزم کے خلاف اٹلی کے اندر سے آئی ہے, باہر سے کوئی نہیں آیا. بریگزٹ ہوا تو UK کے اندر ہوا, آگے ارجنٹینا میں. ایگزیکٹلی, یعنی کہ وہ اندر سے اس کو نا تباہ کر رہا ہے. انٹرسٹنگ پارٹ ناؤ از کہ ایک پاور ویکیوم تو آنے والا ہے, لیکن جو بات میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہمارے جو دیسی لبرل ہیں بیچارے, 1-2 جنریشن آؤٹ آف ڈیٹ نالج ٹوٹا ہونڈا کی طرح, دے اسٹل تھنک کہ لبرلزم از وے ٹو گو, دے اسٹل تھنک ریورس کیمرہ آگے پارکنگ سینسر نہیں آئے گاڑیوں میں. مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ انہیں مس ریڈ کر گئے, انہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, اس سے ان کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سامنے آتی ہے. نوٹ کی بات ہے, وہ ہمیشہ پاور ہنگری فیشسٹ ہی تھے ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ, ان کو صرف ایکسیس چاہیے تھا, اور مظلوم کا ایکسیس سب سے آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اوکے دنیا میں کوئی بھی جو مظلوم نیریٹو بیچتا ہے نا, مظلوم نیریٹو میں اور حق کے لیے آواز اٹھانے میں فرق ہے. مارنگ بلوچ مظلوم نیریٹو نہیں بیچ رہی, وہ کہہ رہی یہاں پہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اس پہ نشاندہی کی جائے. مظلوم نیریٹو جو بیچا جاتا ہے لبرل طبقے کی طرف سے, اس کا پرائمری پرپز ہوتا ہے ایکسیس ٹو پاور. جب ان کو مل جاتی ہے تو وہ پرابلی ورسٹ فارم آف ٹرینیکل اوپریشن جو وہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. سب سے برا ٹرینیکل پرائم منسٹر پاکستان کی ہسٹری میں کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو. ایبسولوٹ ٹائرنٹ. اس نے اپنی سیکورٹی فورس بنا لی. بلوچستان کو آگ خون میں اس نے. لبرل کو سب سے زیادہ مسئلہ کس چیز سے ہے؟ حدود آرڈیننس سے. کون لایا تھا؟ لبرل کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے پولیس اسٹیٹ سے. FSF کس نے بنائی؟ بلوچستان سے. وہ کون تھا؟ اور اکانومی کا نیشنلائزیشن جس وہ کون تھا؟ وہ تھا کون؟ سوشلسٹ لیڈر تھا. وہ ان میں سے تھا. وہ اس ایلیٹ ڈرنکنگ کلب آف کراچی کا ممبر تھا, اور ایٹ دا سیم ٹائم پاور ہالز آف جاگیردارہ نظام کا تھا. اس نے اتنی یہ آپ نے زبردست بات کہی ہے کہ آکسی مرونک, مطلب اگر کوئی شکل ہوتی نا تو پاکستانی پولیٹکس ہوتی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور آئی پیپلز پارٹی, جتنا ان کا نیریٹو ہے وہ سارے کا سارا سوشلسٹ ہے. ایسا سوشلسٹ آپ جاگیردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہو سکتے ہیں, باقی دنیا میں سوشلزم میں کمیونزم میں تو پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور ہی نہیں ہے. ایوری تھنگ ہیز ٹو بی اونڈ بائی دی اسٹیٹ, رائٹ؟ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ سوشلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن بھی وہ پیش کرتے ہیں, اس کی پرو دلیلیں اگینسٹ دلیلیں بھی وہ پیش کرتے ہیں, اس پہ ڈبیٹ بھی وہ کرتے ہیں, گھر جا کے سو جاتے ہیں اور پھر تالیاں لوگوں سے اس کے لیے بجواتے ہیں. ان کے آئیڈیلز کبھی چیلنج کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کسی بھی کرنٹ سیاستدان کا کسی بھی لیول کا انٹرویو سن رہے ہیں, چاہے وہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ لے, کنونشنل میڈیا کا لے, یا یوٹیوبر لے, آپ چیک کریں سوال کیا پوچھ رہے ہیں. بھائی ایک آئیڈیا کی میں اور آپ بیٹھے ہیں, ہمارے نظریات بہت سملر ہیں, میں اور آپ ڈس ایگری کرتے ہیں باتوں پہ نا, جو کہتے ہیں یار یہ نہیں سمجھا, یہ کیسے ہوا, ایسے ہوا, ڈس ایگریمنٹ کر لی, پھر ہم اگری کر لیتے ہیں یا چوز اگری ڈس ایگری کر لیتے ہیں. ایک بندہ جب زیر بحث چیز لا ہی نہیں رہا تو کب تک میں دیوار میں سر مارتا رہوں؟ ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اس کا ویو بھی یہی ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا. سر یہ پالیسی ہے. دیکھیں جو بائیڈن سے جب رپورٹر سوال پوچھتے ہیں وہ کچھ اور ہے, ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھتے ہیں وہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. پورا کا پورا اسٹیٹ ایپریٹس اور مشینری ہائی جیک ہوا ہوا ہے, اور اس کو کنٹرول کر کے وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. ہاں لیکن کچھ چیزیں چنک ان دی آرمر ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان کے حوالے سے, جس کا سینٹر مشتاق, میں ان کا نام لینا چاہوں گا یہاں پہ, کہ وہ پوری ایک عجیب بیہودہ بل پاس ہو گیا
لیکن اسے ایک بندے نے کہا نہیں یار یہ کیا نظام ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اور جینون پبلک میں سے انٹلیکچوئلس تھے جو رائٹ کے تھے, وہ اٹھے اور انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں. کیسر بھائی تھے, اولیاء صاحب تھے, ساحل ادیم سب سے پہلے پبلک میں وہ لے کے آئے. اور یہ ٹرانسجینڈر بل کو, ٹرانسجینڈر بل وہی ساحل صاحب. ساحل بھائی سوتے نہیں ہیں نا, 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. جہاں جہاں مسئلہ ہوتا ہے نا پیچھے پورٹل کھلتا ہے, ساحل بھائی نکلتے ہیں. دس از اے پرابلم. ساحل بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں, you guys got problems. یار اب مجھ سے ان کی لڑائی نہ کرا دینا. نہیں, flattery is the highest form of imitation. Imitation is the highest form of flattery is the highest form of imitation. جی جی, yes yes. One way or the other. ਅਸੀਂ پہنچ گئے. پانی پیو, انجن گرم ہو گیا. میں وہ صحیح دیکھ کیسر بھائی او یار لا دو پانی یار, پریکٹیکل جوتے لگانا شروع کر دیے, گلاس خالی ہو گیا. وہ ہمیں انہوں نے چائے نہیں دی. یعنی کیسر بھائی نے روٹی چھوٹی بھی کھلائی ہے اور چائے بھی کھلائی ہے. بہت چکن بھی تھا, مٹن بھی تھا, میٹھا نہیں تھا. میٹھا یہ تو ہے نا بات. مجھے تھا کہ آپ اتنے میٹھے ہیں کہیں وہ ہاں جی ڈائبٹیز کی طرف بات نہ چلی جائے. آپ کو موٹا کہہ رہے ہیں, باڈی شیمنگ. باڈی شیمنگ, دس رائٹ ونگ کنزرویٹو. قسم سے پتہ کیا نا, ہم لبرل نہ ہوتے بھی نہ آہستہ آہستہ ہم نے پکڑ لیا. اتنے ٹچی فلفی ہو گئے ہم کے کوئی بات پکڑ کے نہ ہوگا بنا. وہ ایسینشلی نا بیسکلی نا جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی جس طرح سے اسٹرکچرڈ ہے نا, بہت زیادہ شرم و شرمی والا معاشرہ ہے ہمارا. یعنی a long time ago someone should have gotten up and like slapped a liberal and been like just stop. Like ہمارا معاشرہ That's not the solution. یہ solution in the sense کہ like I feel like ہمارے معاشرے میں نا کوئی وائلنٹ امپاس کی طرف ہم نہیں آتے. عجیب سب ناراض ہو کے نا جی گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, سڑ کے پھپھو کے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو صوبے دار. اس طرح کی پیسو اگریسو شاعری اسی معاشرے میں پیدا ہو سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کر رہے ہیں نا کہ یا گھروں میں بیٹھ جائیں یا وائلنس پہ آ جائیں. یہ تو کوئی سولوشن نہ ہوا. دیر از اے لٹیگیشن روٹ, دیر از اے وائلنس کو امان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آپ کا ہے کہ نہیں یہ بات ہے وائلنس کو نہیں. نہیں ہمارے حق میں ہے. امان جو وہ بات آپ کو بیسکلی وہ پٹ فارورڈ کرنا چاہ رہے ہیں, قطعاً ایڈوکیسی آف وائلنس نہیں ہے, پر ہوتا کیا ہے جب آپ اپنی اولاد سے بات کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے, اور وہ جہالت کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ علمی بحث نہیں ہو سکتی, کیونکہ بس آپ جھیلانا بات کر رہے ہو کہ جو سورج ہے وہ ویسٹ سے نکل رہا ہے, اور آپ دکھا رہے ہو کہ بیٹا وہ ویسٹ نہیں ہے, وہ ایسٹ ہے, وہ نہیں مان رہا اس چیز کو, تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ تھپکی مارتے ہو. در حقیقت پوری دنیا کے اندر یہ جو ٹف لو کا کانسیپٹ ہے وہ امیر گھرانوں سے نکال دیا گیا. گھروں کے اندر ایک اور بات ہے, دروازے بند کر. یہ وہ مطلب ہے, یہ مطلب یہ ہے کہ امان کو آپ گھر بلائیں کہ آؤ لبرل کو چپیٹ مارو, امان لوگ گھر جا رہے ہیں چپیٹے. جنرلی تھوٹ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں وائلنس ایک معاشرے کے کیلکولس میں سے نہیں نکال سکتے, چاہے وہ فارن پالیسی کا معاملہ ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک گھریلو مسائل ہوں. ایون انجینئر صاحب بائی دا وے اس کے اندر لبرلس کو بہت ڈسپوائنٹ کرتے ہیں. وہ میاں بیوی کے رشتے میں بھی اور بچوں کے ساتھ تعلق میں بھی کہتے ہیں کہ وائلنس از a last resort, is an option. مجھے اس پہ بڑی گالیاں بھی پڑی ہیں لبرلس کی طرف سے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات کو اس سے ناصر پہ ختم ہوتی ہے. یہ جو وائلنس والی بات ہے, اب اس کا ایک بڑا کلیئر اس کا ایک کانٹیکسٹ قرآن دیتا ہے. اور میں اپنے لبرل سے پوچھنا, وہ کہتے ہیں نا کہ عورت کو مارنے والی بات ہے, کہتے ہیں لوگ ارسپیکٹو کہ اس تشریحات میں کتنا زیادہ فرق ہے کہ وہ جو لفظ آپ نے پکڑا اسی کتنی ہے, لیکن لیٹس اسیوم ایک منٹ کہ اس کا مطلب ہے پھینٹی. لیکن اس کے لیے جو پیچھے پری ریکویزٹ ہے, جو کیویئر ہے, وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی جو کھلے عام بے راہ روی کر رہی ہے, بدکاری کر رہی ہے. وچ لبرل, کون سا لبرل ایسا دنیا میں ہے جو یہ کہے گا کہ یار ٹھیک ہے میری بیوی نے ایک بوائے فرینڈ بنایا ہوا ہے, کھلے عام بنایا ہوا ہے. اب ہے ان کو اعتراض نہیں. ویسے ایک لبرل نے سر نہیں قلم کر دیا تھا اسلام آباد میں. یو کے میں اپیرنٹلی یہ کنٹیسٹڈ ہے, یہ کنٹیسٹڈ ہے, لیکن اپیرنٹلی یو کے میں ایوریج اور ویکلی بیسس پہ 2 خواتین کا قتل ہوتا ہے ان کے ایکس بوائے فرینڈ یا ایکس ہسبینڈ کی وجہ سے. آنر کلنگ کہہ سکتے ہیں. دس از آنر کلنگ. اور کیا آنر کلنگ کیا اصل میں؟ اچھا یہ لینگویج کتنی, نہیں آپ نے غلط بولا ہے. آنر کلنگ صرف ساؤتھ پنجاب میں ہوتی ہے. شرمین عبید نے ڈاکومنٹری بنا رہی تھی, آپ نے دیکھ لی ہے. دیکھیں یہ جھوٹ تو نہ پھیلائیں کیسے. لیڈی ڈیانا کا تو کوئی آنر کلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا ان سے. ویسے بائی دی وے بہت ڈیپ انٹرنیشنل ڈیپ ٹیکس انٹرنیشنل لیول کی آنر کلنگ تھی. اللہ معاف کرے جو اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے, ذاتی پوری لائف, یہ ان کا جانورانہ نظام ہے. وہ لوگ جو لوگ ویسٹرن ورلڈ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا, وہ بیسکلی ایک پگ اسٹائی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ مٹی میں گھل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, جس مرضی دوسرے پگ پہ آپ چڑھ گئے ہیں, کوئی تمیز تفریق ہی نہیں. یہ جو دین کے بغیر, میں اس لیے کہتا ہوں آپ رشیا جائیں, ٹھیک ہے,
آپ ایسٹرن یورپ جائیں, ترقی, ہاں جی, آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں, آپ جائیں آذربائیجان باکو انہوں نے بالکل آپ سمجھ لیں کہ ویگس بنایا ہوا ہے. آپ باکو کے باہر جائیں, آپ عام آذربائیجان کے لوگوں سے ملے, کٹرشی ہیں, مذاق نہیں ہے. ماحول دیکھیں, موریلٹی دین سے آتی ہے. بہت نان سینس ہم نے سن لی کہ سیکولر موریلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, وہ فیل کر رہی ہے. سیکولر موریلٹی فیل کر گئی ہے. سیکولر موریلٹی بیسیکلی یہ ہے کہ فرانس میں عورتیں حجاب نہیں پہن سکتی, ٹھیک ہے. پاکستان جیسا گھٹیا ملک, ہم تسلیم کرتے ہیں گھٹیا ملک ہے, انسانی حقوقوں میں گھٹیا ہے. یہاں پہ چرچز ایگزسٹ کرتے ہیں, لوگ کراس پہن کے پھرتے ہیں, ننز کھلے عام پھیر رہی ہوتی ہیں, ہندو مندر ایگزسٹ کرتے ہیں, ننکانہ پہ سکھ اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہم گھٹیا ملک ہیں, ہم پھر بھی زیادتیاں کرتے ہیں. فرانس میں آپ حجاب نہیں پہن سکتے. فرانس گڑھ ہے اس سارے فلسفے کا, بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو کلیئرلی کچھ پرابلم ہے. اور جو خوف, اور مجھے مزہ آتا ہے, خوشی ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں خوف دیکھ کے, جب ریلیجس اسپیکرس کو بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے, جب ان کی پذیرائی ہوتی ہے, اور جب وہ سخت اور صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کی کانپیں کہ دیکھیں, آپ کے ذاتی سیاسی جو بھی ہوں اوپینینس, لیکن کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے ایک مسلم ریاست کی. اس کے بیانڈ سیاست کو نہیں جانا چاہیے. ہر ملک کی ہے نا. میں جی دہریے ملکوں کی بات نہیں کرتا, میں اسلامک ریاست کی بات کر لیتے ہیں. آپ کی بات میں ایڈ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ایون دہریے ملکوں نے بھی فری فار آل نہیں کیا ہوا. جی ایسی ہے. سوال یہ ہے کہ لمیٹیشنز کے کانسیپٹ کے بغیر فریڈم سسٹین نہیں کرتی. ہر فریڈم ایگزسٹ اس لیے کرتی ہے کہ اس کے آگے پیچھے لمیٹیشنز ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر میں امریکہ میں جا کے ان کی فریڈم اور ان کی لمیٹیشنز کو ڈٹرمن ان کے لیے نہیں کر سکتا, امریکہ کیسے میری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے نا سوورن فلسافیکل کر سکتا ہے. تو یہ ہے نا کہ میں ایک کوسچن اصل میں مجھے پیراڈائم کیسر بھائی, ہم نا ایک سرکل آرگومنٹ میں پھنستے ہیں. پیراڈائم طاقت کا ہے. امریکہ کے اصول کا نہیں ہے. 30-40 سالوں کے اندر امریکہ 220-22 سالوں سے جنگ میں ہے. آف اٹس ٹوٹل ایگزسٹنس وہ کہ ایک جنگ کی حالت کے اندر ہے. اور یہ غالباً اور جو وہ ریسٹ کی حالت میں تھا تو وہ سول وار میں تھا. نہیں, سول وار شامل ہے. اگر غالباً حضرت ابوبکر کا کال ہے کہ جو قوم جہاد نہیں کرتی وہ برباد ہو جاتی ہے. کمپلیٹلی اسکپنگ مجھے بھی کر رہا ہے وہ, لیکن اسینشلی ملٹری ایکسپینشنزم, ملٹرزم, ملٹری مائٹ, یہ کور ہے ایک کسی بھی دنیا کی تاریخ ہے انسانوں کی. اس کے بغیر کوئی سویلائزیشن, کوئی بڑی طاقت دنیا میں نہیں ابھری. اس کے کوئی سافٹ کلچرل ایکسپورٹس, یہ سب انٹرمیڈیٹ باتیں ہیں. وہ جو سافٹ کلچر ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, اسے بندہ پوچھے کہ ٹرمپ کے یہ انٹرنیشنل انفلوئنس کے ریڈیوس کرنے کا آئیڈیا بہت زیادہ تھا, اور ریڈیوس کیا بھی. اس کے باوجود 750 ملٹری بیسز آئی بھی امریکہ کی ہیں. ہاں جی, دنیا میں امن ہونا چاہیے, سافٹ ایکسپورٹس, یہ وہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں سب کہانیاں 750 امریکہ کے ہیں. باقیوں کے اگر آپ اندازہ کریں تو دنیا کی ہر اسٹریٹجک لوکیشن پہ لبرل آرڈر کی کمر کیا ہے, اس کی جو مین ریڑھ کی ہڈی ہے وہ گلوبلائزیشن ہے. گلوبلائزیشن جو سمندری آسمانی راستے ہیں وہ ایک ایکسٹریم وائلنس کے تھرو مینٹین ہوئے. جی بالکل. ابھی یمن نے کیا نا, وہ کتنا یمن نے تھریٹن اسرائیل کو نہیں کیا, یمن نے پورے گلوبل آرڈر کو تھریٹن کر دیا. گلوبل آرڈر از ڈن, سو فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس ڈن. میں وہی بات کر رہا ہوں, وہ اصل میں جس وائلنس کے اوپر یہ مینٹین. آپ مجھے بتائیں 4 ملین عراقی جو ہیں وہ شغل میں مارے ہیں انہوں نے. وہ پاگل نہیں ہے امریکن, وہ صرف ظالم یا صفاق یا بلڈ تھرسٹی نہیں ہے. یہ بڑا کولڈ کیلکولس, بڑا کولڈ ہارٹیڈ قسم کا کیلکولس ہے. وہ ایسی دیکھیں, دے نو ایگزیکٹلی کس قسم کا ٹیرر انہوں نے پھیلانا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اس کو قابو کرنے کے لیے. بیکاز جو مڈل ایسٹ ہے نا, ایک طرف عراق, یہ 4 پوائنٹ کارنر بنتا ہے. عراق, ساؤتھ میں آپ کا یمن آتا ہے, ایسٹ میں ویسٹرن موسٹ پوائنٹ پہ آپ کا ایجپٹ آتا ہے, اور ناردرن موسٹ پوائنٹ میں آپ کا ٹرکی آتا ہے. اس کو جیو پولیٹکس کے اندر کہتے ہیں ورلڈ آئلینڈ. جو ورلڈ آئلینڈ ہوتا ہے نا, اس کے اوپر جو قابضہ قوم ہوتی ہے وہ دنیا کے تاج و تخت, اس کو اٹس اے گلوبل امپائر. آپ دیکھ لیں, پہلے برٹش اور فرینچ یہاں تھے, اس سے پہلے آپ کے آٹومنس تھے, جو پول پوزیشن پہ امپائر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اسلامی انقلاب تھا صحابہ کے ذریعے جو برپا ہوا, آپ دیکھیں وہ یہیں پہ اللہ ایک دیر از اے ریزن
وہاں جہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی. مڈل ایسٹ نہیں سو کہنا چاہیے, اس کو مڈل ارتھ کہنا چاہیے. وہ اس طرح لارڈ آف دا رنگس میں نہیں ہوتا, یہ واقعی میں مڈل ارتھ, یہ فیصلہ کن مارکا ہے. آپ دیکھیں ایون بائبل کے اندر جو آرمگیڈن ہے, ہر مجدون جو ہے, جو ویلی ہے وہ بھی اسرائیل, یہ فیصلہ کن علاقہ ہے. یہ لیوانٹ اس کے اندر آتا ہے, دنیا کے سارے میجرز سے ساتھ ٹائڈ ہیں. عربیہ سمندری راستے, زمینی راستے, یہ تو ایئر نیٹ ورکس تو بعد میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں نا. ہسٹوریکلی 40-50-60 سال نہیں ہوئے. ہسٹوریکلی تو آل لینڈ اینڈ سی روٹس مسٹ گو تھرو استنبول, تھرو کانسٹینٹینوپل. آپ دیکھیں کہ نیو ورلڈ کی ڈسکوری بھی تب مجبوری سے ہوئی جب کانسٹینٹینوپل کو چوک کر دیا آٹومنس نے. جب وہ چوک کر دیا تو اسپائس ٹریڈ رک گیا, یورپ کے ہاتھ پاؤں پڑ گئے, کیسے ہم اسپائس اور سلک کو ایکسس کریں گے. پٹھے پاسے انڈیا ڈھونڈنے آئے تھے, وہ انڈیا ڈھونڈتے امریکہ لگ گیا. بنیادی طور پہ جو بات ہے کہ گلوبل آرڈر ہمیشہ وائلنس کے تھرو مینٹین ہوتا ہے, اور یہ ایک ایلوژن جو ہے نا, جو ہم نے 100 سال 50 سال میں انجوائے کی ہے لبرل کنزمپشن کی, کہ دیر از پیس, بیکاز یہاں بیٹھے بیٹھے میں نیٹ فلکس کی فلم دیکھ سکتا ہوں. یہ ڈیلوژن مسٹ بی بروکن. دنیا میں وہ آرڈر ٹوٹ رہا ہے, لیکن جو یہ لبرلز ہے نا یہاں پہ, یہ ڈیلوژن کی جو وہ ہے نا, اس کی وہ اپیرنس وہ مینٹین کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. اور دیکھیں شراب توڑنا پڑے گا. لبرل, میں بھی ایک اپنی انگلش انٹرویو میں بھی بات میں عرض کر رہا تھا کہ لبرلزم کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو اس کا بڑا پرٹیکولر آئیڈیا ہے امن کے بارے میں کہ امن کیا ہوتا ہے, اور دوسرا بڑا پرابلم اس کا یہ ہے کہ اس کے پاس یہ بھی بڑا پرٹیکولر آئیڈیا ہے کہ اس امن کو اچیو کیسے کیا جائے. اور اس کو اچیو کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جا کے بات کریں کہ بھائی جان آپ کا ہزاروں سال سے ایک لائف سٹائل ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور ہمارا آپ سے بہتر آپ سے ایکسیپٹ اپنا لیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی تھرو وارز, سینکشنز. اب سینکشنز دیکھیں کہ ہیروشیما, ناگاساکی, جتنی وہاں پہ ڈیتھس ہوئی تھیں, بلکہ اگر اور آسان کر لیں صرف ہیروشیما کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ مجموعی طور پہ جتنی ڈیتھس ہوئی تھیں, ایران میں 5 سال سے کم عمر کے بچے اس تعداد سے زیادہ تعداد میں مر چکے ہیں دوائی نہ ہونے کی وجہ سے, اور وہ دوائی امریکن سینکشنز کی وجہ سے وہاں پہ نہیں پہنچ رہی ہے. اٹ از ناٹ پیسفل آئیڈیا کہ سارے لبرل ہو جائیں گے تو جنگیں ختم ہو جائیں گی. ہاؤ ڈو یو اچیو دیٹ لبرلزم؟ جنگ کے ذریعے آپ کریں گے, وائلنٹلی آرڈر کو وائلنٹ. ایبسلیوٹلی. یہ دنیا میں 750 سے زیادہ ملٹری بیسز صرف یو ایس کی, کوئی دنیا کی میجر جنگ ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے ویسٹ. کیسا میں بھی بات کروں کہ جو مینٹل پیراڈائم ہے نا, میں نے یہ بار سوری اس میں ایک چیز پوڈ کاسٹ میں بھی نا, ایک میں بتاتا ہوں, وہ لوگ ہمارے سے بھی سوال آپ دیکھیں, حالانکہ آئی ایم ناٹ اکوپڈ ٹو آنسر دیز کوشچنز, ہم لوگ نہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی ایک پروسیس کے تھرو گزر رہے ہیں وائر دا پوڈ کاسٹ, سیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں چیزوں کو, بٹ لوگ بار بار اسلامی نظام. آپ جب تک اپنے ذہن کو ایکسٹریکیٹ نہیں کریں گے نیو لبرل آرڈر کے اندر سے, کیونکہ مینٹلی ہم اس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں کہ یہ پیس مینٹین ہوا ہے, ہم ازمپشنز, کچھ بیس ازمپشنز لیتے ہیں جو کہ انٹرو ہیں کہ پیس اور اسٹیبلٹی مینٹین ہوگی دنیا کے. سٹرس پیرابلس والی بات نہیں ہوتی, گروتھ ہوگی انفینٹ. یہ سٹرس پیرابلس والی جو آرگومنٹ ہے, آل تھنگز ریمیننگ دا سیم, بھائی یہ ازمپشن غلط ہے. پہلے سب سے پہلے, اور یہ سعید نرسی وغیرہ بھی بات کرتے ہیں, سعید نرسی اور کچھ اور بھی انٹلیکچوئل اسلام کے, کہ سب سے پہلے مینٹلی ایکسٹریکیٹ کرنا ہوگا مسلمان کو لبرل آرڈر کے اندر سے, کیونکہ لبرلزم جو ہے, کنزمپشن اس کی جو ہے, وہ اتنی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے. اس کو نیو کیپٹلزم کہنا چاہیے اصل میں. آج اب اس کی نئی شکل, اس کے بیسٹ نام ہے ٹیکنو فیوڈلزم. ٹھیک ہے, اس کے اندر سے مینٹلی ایکسٹریکیٹ کرنا از ناٹ جسٹ ایز سمپل ایز کہ آپ کنزمپشن چینج کر دیں, یا آپ فارم پہ رہنا شروع کر دیں, یا آپ گاؤں میں رہنا شروع کر دیں. یہ کولیکٹیو ریجیکشن کرنی پڑے گی ہمیں, اور اس کے بغیر کوئی چارہ اس میں. اب دیکھیں نا, اب پاکستان اپنی پوزیشننگ کتنی غلط کر رہا ہے اس کے اندر. مجھے خوف آتا ہے پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر. ایران سے پھٹا, افغانستان سے پھٹا, ہندوتوا انڈیا سے ہم نے دوستی کرنی ہے. یار یہ کوئی مشرف کے زمانے کی امن کی آشا کا کوئی سر پیر تھا, کوئی لاجک تھا. نارتھ ایریا ایگری ود اٹ, بٹ انڈیا کوئی پنگے بڑھا رہا تھا. یہ ہمیں کسی ملک سے دشمنی نہیں ہے, بٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ساتھ انڈیا جو ہے, جو بڑے خوفناک اور بڑے ان نیسیسری اور وائلنٹ عزائم لے کے چل رہا ہے, آپ نے یہ بارڈر سیکیور نہ کرنا پڑے گا. افغانستان سے تو لڑائی کرنی ہے کیونکہ امریکنس کی خوشنودی ہے, ایران سے لڑائی کرنی ہے کیونکہ امریکنس کی خوشنودی ہے. افغانستان, آپ کی پوڈ کاسٹ میں میں کیوں بات کہہ رہا تھا کہ کرپشن ختم کرنا نہ, اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آئی ریئلائز کہ اٹ از اے لو ہینگنگ فروٹ, کہ کوئی بھی آدمی سے بات کرنا شروع کر سکتا ہے, لیکن دی انٹائر اسٹرکچر ورکس دس وے کہ جب کرپشن ہوگی, اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں اس سے آپ پیسہ نہیں کمائیں گے, ٹھیک, کیونکہ آپ کرپٹ ہیں, آپ ایمانداری سے کام نہیں کریں گے, آپ کا ڈیفیسٹ ہوگا. لیکن آپ کا ایک لائف سٹائل بنا ہوا ہوگا,
اس لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے اپنی پالیسی کو گروی رکھنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کو پیسے چاہیے، پیسے کے عوض اپنی فارن پالیسی کو آپ گروی رکھیں. سعودیوں کو بیچیں گے، اماراتیوں کو بیچیں گے، امریکنس کو بیچیں گے، پھر وہی ہوگا جس کی آپ نے بات کی، جس کو مرضی کو نہیں، یہی تین ان کو بیچتے ہیں. ان کو دیکھیں ابھی یہ ہے نا کہ اس سے بڑا کوئی چینج کرے گا تو ہم کسی اور کو برازیل کا یہاں پہ انٹرسٹ نہیں ہے نا، اس کو کیوں بیچیں، رائٹ. تو کہنے کا مطلب یہ تو دیر از وائی یہ نا جو کرپشن کا جو معاملہ ہے. لیکن وہ جو ہم بات کر رہے تھے، تھوڑا سا اگر میں پیچھے جا سکوں، کہ امریکن لیڈ لبرل آرڈر اتنا زیادہ دنیا میں، ایک تو جنگ کے ذریعے اس کو پھیلا دیا کہ وہ ایک چیز ہے، لیکن اب اسے کیسے مینٹین کیا جاتا ہے. نوم چومسکی نے اس کو بڑے ڈیپلی جا کے انالائز کیا ہے کہ دنیا میں غربت ختم ہو، یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اینڈ دا ریزن اٹ ازنٹ از کہ جب آپ کے ملک میں غربت ہوگی تو آپ کی لیبر چیپ ہوگی. جب لیبر چیپ ہوگی تو امریکہ اپنی چیزیں وہاں سے بنوا کے گلوبل ٹریڈ پاسبل ہوگا. جی پاسبل ہوگا، اور جو امریکن سٹورز ہیں وہ ہمیشہ ریپلینش رہیں گے، وہاں پہ چیزیں ہمیشہ ملیں گی. $2 کی پجامہ ٹی شرٹ مل جائے گا. ایگزیکٹلی. اگر اور وہ وہاں پہ جب لوگوں کو چیزیں سستی ملیں گی. میں نے دیکھا کسی کا نا بلاگ تھا گورے کا، تو وہ حیران ہو رہا تھا کہ ویسے یار میں فاسٹ فیشن پہ کامنٹ کرتا ہے وہ، کہ آئی ایم شاک کہ میں تو ہر مہینے ہوڈی اور جیکٹس وغیرہ اپنی چینج کرتا ہوں، ابھی بھی $2 کی ہوتی ہیں. میں کہا اس کو کھوتیا تینوں کون سمجھائیے، گلوبلائزیشن تو ہماری ایکسپلوٹیشن کیا چیز ہوتی ہے. یہی وہ حیران ہوا کہ یار سینٹس آن دا ڈالر. پھر اسی کے بلاگ میں دیکھا گورے کا وہ یہاں آیا ہوا سیر کرنے بنگلہ دیش اور سری لنکا اور یہ وہ، تو وہ او مائی گاڈ لک ایٹ دا کلرز اینڈ کلچرز، اینڈ دیکھو میں نے صرف یہ $1 میں نے اتنا کھانا خرید دیا. میں لٹرلی کمر توڑ دی ہماری اور اس کو مینٹین کرنا، اور وہ یہ مینٹین کرنا اس کا یہ کیوں نیسسری. جو وائلنس والی بات آپ نے کہی، ہماری بات اس پہ لمبی ہو گئی، اس کو ہم ختم کرتے ہیں کہ وائلنس پہ بات ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے. نہیں ایبسلیوٹلی، لیکن میں اس کے جو کیس ہے جو میں پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جس مینز کے ذریعے ایک سسٹم کریٹ کیا ہوتا ہے، آپ اسی مینز کے ذریعے اس کو سسٹین کرتے ہیں، رائٹ. جی اس وقت جو سچویشن ہے دنیا میں، جو ہم کہتے ہیں کہ ویسٹرن اتنا ظلم ہے دنیا میں، جو جنگیں کراتے ہیں، بچے مارتے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، بٹ دیٹ از ہاؤ دے بیکیم سپر پاور. جو ماڈرنٹی کا اب دیکھیں، یہ برلن کانفرنس 14 ملک یورپ کے اکٹھے ہوتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ یورپ کو، افریقہ کو کیسے تقسیم کریں آپس میں. جی لوٹ مار کیسے ہوگی. ایک تمہارا جو اسکریمبل فار افریقہ کس طرح سے انہوں نے تقسیم کیا، سیدھی لائنیں لگا کے یہ تمہارا ہوگا، یہ اس کا ہوگا، اس کا نشہ کر رہے تھے رولر کے ساتھ، انہوں نے لائنیں ماری ہیں، بس تقسیم کر دیا ہے. اور 1880 سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ایک کلچرلی رچ افریقہ کا. ان کی زمینیں ان سے زبردستی کام کرا کے وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ویسٹ کو اکنامکلی ایک سپر پاور بنا کے، اس کے بعد پھر سائنس بھی انہوں نے کی، ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی، کیا کچھ نہیں کیا. جب پیسہ ہوتا ہے تو ہر چیز یہی بات. تو چونکہ انہوں نے اپنی ڈومیننس جو ہے وہ آٹومنز، مغلز، یہ رشین زار وغیرہ سب مقابلے میں چل رہے تھے، تھوڑے سے زیادہ کامیاب ہوئے اور اس کے بعد اسپائرل آؤٹ کر کے معاملہ. آپ نہیں بات سنو، جو کمبسچن انجن ہے وہ دنیا میں ایک ہی بار بننا تھا، اس نے اتنا گیپ ڈال دیا ہے سویلائزیشنل کمپٹیشن کے اندر کہ ان بیچارے مورخوں کے اور غریبوں کے ذہن میں یہ پڑ گیا کہ کوئی سپیریئر قومیں ہیں. انٹرنسکلی ایک ریسسٹ آئیڈیا ہوتا ہے بائی دی وے لبرل کے، سم ہاؤ کہ لبرل آرڈر یا ویسٹرن آرڈر جو ہے وہ بہتر، اس کے اندر ایک امپلیسٹ ریسزم ہوتا ہے. بہتر ہے. امپلیسٹ کہاں پہ ہے سر؟ ہاں جی سوری، او ہریرو قبیلہ جہاں پہ آج نمیبیا ہے، یہ جب انہوں نے یہ برلن کانفرنس کے بعد کانٹ چھانٹ کی تھی تو وہ ویسٹ افریقہ کا وہ حصہ آیا تھا جرمنی کے پاس. او ہریرو قبیلہ وہاں پہ جو اتنی صدیوں سے رہ رہا تھا، ان لوگوں نے ان پہ جنگیں مسلط کر کے ان کو دھکیل کے صحراؤں میں قتل عام کر کے ان کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں جرمنی واپس بھیجا کرتے تھے سائنٹیفک انالیسز کے لیے کہ ہم پروو کر سکے کہ ہم ان سے بائی ڈیفالٹ رکھتے تھے. یاد نہیں آپ کو پنجروں میں نیو یارک زو میں کتنی دیر وہ کالی عورت رکھی ہے انہوں نے. یہ تو بعد کی بات ہے نا، میں آپ کو اس سے پہلے کی بتا رہا ہوں کہ او ہریرو قبیلے کی ہڈیاں اکٹھی کر کے یہاں پہ سائنٹیفک انالیسز ہوتے تھے. پگمیز کا شکار پتہ ہے کو، پگمی پیپل آف افریقہ، جی تھوڑے چھوٹے، ان کا شکار کھیلتے تھے گورے. اللہ اکبر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مینز کے ذریعے انہوں نے دنیا میں ڈومیننس حاصل کی ہے تھرو وائلنس. تو تھرو وائلنس اسے مینٹین رکھیں گے، آپ نہیں کر سکتے. میں تو جو لبرل جو آرگیومنٹس تھے نا زیادہ لیفٹسٹ جو ملتی ہیں کہ ریپریشنز ہونی چاہیے اور کلونیلزم، میں تو اسی پہ اگری نہیں کرتا. ایک مقابلہ تھا سویلائزیشنل، کچھ دیر کے لیے گورے غالب آ گئے، اپنا ٹائم بھی آئے گا انشاءاللہ. ایک قوم جی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہم اگر جیتے تو ریپریشنز کے چکر میں نہ پڑنا چاہیے. کوئی سوچے بھی نہ. میں آنیسٹ بات کرتا ہوں، نہیں میں آنیسٹ بات کرتا ہوں. آئی تھنک یہ انفیئر تقاضا ہے، بیکاز دنیا میں کوئی بھی سویلائزیشن وائلنس کے بغیر نہیں ایگزسٹ. یعنی کوئی کہاں سے شروع ہوتی ہے، قوم ختم کہاں ہوتی ہے. لیکن یہ حد ہوتی ہے نا کسی چیز کی. ارے گوروں نے بنا پٹی. میں
صحیح نہیں اس کو کہہ رہا, لیکن میں ملتا ہے کہ انٹرنسکلی نا there's something very gay about being like reparations دے دو ہمیں, like لڑائی کرو ان سے اپنا حق لڑ کے لو, ہمیں واپس کوہ نور واپس. جب وہ پجید جب وہ گرافنگ کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے آن لائن کے, کوہ نور ہمارا, لیکن انہوں نے لے لیا, انہوں نے کٹ کے لے لیا برو, کٹ کے واپس لو ان سے. یہ لائن یہ دوبارہ سے کہیں کیا کیوں یوٹیوب سے بین کرانے لگے ہیں something very Pajit and something very gay about it really. گے کہہ سکتے ہیں, No. گورے کہتے ہیں یار, میں آل ٹائم کہتا ہوں گورے تو فیک, لیکن وہ گورے ہیں, وہ بچ جاتے ہیں, ہم براؤن ہیں. There is something very naive. انٹرنسکلی نا کچھ بہت سسی ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ, جب لائک انڈینس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ لائک why don't you say زنانہ. ہاں اللہ, انٹرنسکلی نا بہت زنانہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واپس دے دو کوہ نور ہمارا, لائک انڈین جب کہتے شٹ, ٹھیک ہے انہوں نے لڑ کے لیے تمہارے سے, جہاد کرو ان کے خلاف اور واپس لو. یہ ایسے نہیں ہو سکتا, یا ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرو, نہیں تمہارے میں ہمت واپس لینے کی جنگ کو ایگزسٹ وہ نہیں کرتے نا, نہیں وہ کرنے کو تیار ہوں, انڈیا کرنے کو تیار ہوں گے. اگر سر میں 23 سال وہاں سر مارے ہیں, آپ جتنا مرضی گورا ان کے ملکوں میں نہیں کو ایگزسٹ کرو, میں یہاں ملکوں سے باہر نکلو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی جگہ پہ ویسٹ کی سائیکی میں ہے کہ وہ آپ سے سپیریئر ہیں, جتنا مرضی آپ ان کی کاپی کرنے کی کو ایگزسٹ کرنے کی کوشش کریں, یو آر ناٹ کو ایگزسٹنس میں. اگین یہ بولے یہ مسئلہ کہ یہ ورڈ سارے کو آپٹ ہو چکے ہیں, میں کو ایگزسٹنس کی نہیں بات کر رہا, میں اسلامک کو ایگزسٹنس کی بات کر رہا ہوں. اس طرح ایک سیکولرزم ہے, ایک اسلامک سیکولرزم ہے, میں اپنی ٹرم ایجاد کر رہا ہوں. میں بیسکلی کہہ رہا ہوں کو ایگزسٹنس ان دا سینس آف کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ لبرل آرڈر ان کو سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ لبرل آرڈر کے اندر آپ کی برتھ ریٹ گر جاتی ہیں اور آپ کو باہر سے براؤن اور بلیک مزدور منگوانے پڑتے ہیں, جو کہ اب ان کو پٹھے پاڑ گئے, ان کے ڈیموگرافکس چینج ہو رہے ہیں پورے معاشرے کے, برتھ ریٹس اور پوری نیشنل فٹ بال ٹیم میں چینج, پوری فٹ بال ٹیم فرانس کی, امیجن یار یہ زمانے میں ہوتا تھا وہی فرانس کی ٹیم میں کالا آیا ہے اور وہ کہتے ہیں وہی گورا آیا ہے. ایک اینٹوان گریزمین ہے غریب اور اولیور جیرو. So they are also moving towards a conservative sort of Christian sort of ایک paradigm کی طرف جا رہے ہیں. Good for them. I mean coexistence in the sense of کہ stop letting them interfere in your countries. اگر stop whining, وہاں جا کے ہم وہ گیٹوز میں رہتے ہیں, ویلفیئر کھاتے ہیں ان کا, جا کے ان کے ٹکڑوں پہ بولتے لڑ کے ان سے لو واپس, اگر لینا ہے کو اپنا حق واپس دنیا کا. اگر انہوں نے مال لوٹا ہے نا, اسپین, پورچوگل, یو کے اور یہ فرانس کی بازاروں کی زینت بنانا آپ کا مال, اپنی قوم کو کھڑا کرو پیر کے اوپر, لڑ کے ان سے واپس لو. میں کلونیلزم کے بارے میں بہت بات کرتا ہوں, خود ہی لڑ بڑھ کے آپس میں ختم. اگر اللہ ان کو خود ہی دیکھے نا, ایک سیپریٹ میٹر ہے, اگر وہ آپ کے لیے غنیمت ہے, وہ آپ کے لیے غنیمت ہے. لیکن یہ جو آئیڈیا ہے کہ آپ انہی کی گیم میں آپ لبرل نہیں جیت سکتے, کہ انہی کی گیم میں آ کے آپ ان کو آؤٹ لبرل کر دو, کہ میں اتنا لبرل ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے یہ شیٹ نہیں. تو پھر کریڈٹ دینا ہمارے لبرلس کو, جنہوں نے بیسیکلی گیو اپ کر کے کہا نہیں اسی بھی لبرل ہیں تھوڑی طرح. فرگیٹ اباؤٹ کہ میں پیچھے پتوں کسی ہوں, بٹ آئی ایم لبرل جیسے نہیں. بٹ سر ٹھیک ہے, ڈس انجینوس لوگ دنیا میں ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور میں سچی بات بتاؤں, اکثر ہماری پوڈ کاسٹ میں بھی نا انٹرنلی ہم بات کرتے ہیں کچھ ٹاپکس کے بارے میں, بات ہے میں ان کو کوئی اینیمی نہیں سمجھتا لبرل لوگوں کو. یہ جس دن آپ چاہیں گے یہ ختم ہو جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ان کا دوگلا پن صرف عوام کے سامنے رکھنے کی بات. دیکھیں آپ اگر بتائیں ایک بندہ سوشلسٹ ہے اور وہ 50 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے, وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, یا بات ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ اٹس ناٹ اے پرابلم انٹل اٹس اے پرابلم. جب یہ ایکچولی پرابلم ہوں گے ان کو دیکھ لیں گے, یہ نہیں ہے پرابلم. پتہ ہے اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, میں اس لیے نیا موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا, لیکن اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم سے ضرور ذکر کریں گے کہ لوک وین دے ہیو انفلوئنس آن یور پالیسی اینڈ یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دیٹ, دین دے آر دا پرابلم. ذاتی زندگی میں جو مرضی کریں, مجھے سے کیا پرابلم ہے, لیکن پاکستان میں قانون کا ہے جو ابائڈ کرنا پڑتا ہے. مجھے ایک ٹرانسجینڈر بل آیا تھا نا, تو لائک 4,000 مین اپلائیڈ فار پولیس جابس ان فیمیل. دیکھیں اگر 4,000 مین نے اپلائی کیا ہے, جو ان کے جاننے والے ہیں وہ خود ہی ان کو دیکھ لیں, سنبھال لیں. ہر چیز اسٹیٹ ہی کر کے دے نا, لوگ خود بھی تو کام. لیجسلیشن تو اسٹیٹ نے بنائی ہے نا, اب لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے نا. ہمارے ایم این اے ایم پی کا کام لیجسلیشن بنانا نہیں ہوتا, اس کا کام ہوتا ہے ٹینڈر دینا, آپ کمال بن دیں. لیکن جنہوں نے بنا دیا دوسرا سن لیں, خدا کے واسطے سرکار گو ماتا نہیں ہوتی, سرکار ماں نہیں ہوتی. اپنے معاملات خود سنبھالیں, ذمہ داری لیں. آپ کے کیسے پھر دیکھیں نا, میری سمپل بات ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل, آپ کوئی آدمی وہ جاتا ہے بینک میں, وہاں پہ
ایک مردوں کی لائن ہے، ایک عورتوں کی لائن ہے. ایک ٹرانسجینڈر ہے جو آپ خود کو عورت کہہ سکتا ہے اور وہ جاتا ہے عورتوں والی لائن میں بالکل عورتوں کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پینٹی لگا دیں اس کو، ختم ہو گیا. This is what I'm talking about. تو لگائے نا. It doesn't have to go there. میں نے تو خود کہا ہے کہ میں تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا. and I stand by my نہیں words. ضرورت نہیں سر، آپ کمال کرتے ہیں، بینک اس کو بزنس نہ دے، ختم ہو گئی بات. نہیں بینک کو جرمانہ کون کرے گا؟ بینک کو جرمانہ ہوئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ بینک ہمارا اس قدر خود لبرل ہے، اتنا سیکولر ہے کہ یار اللہ تعالیٰ تو معاف بینک کو کرے. ڈنڈا دینا کس کا کام ہے؟ میری سنیں نا سر، بھائی عام عوام کو تو کرنا ہے. ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات آپ بھی آپ کو نہ سن کے اگر آپ نے دیکھی ہوئی ہے تو آپ کے لیے اتنی نہیں، لیکن نہیں دیکھی تو آپ کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی. پاکستان بھر میں کمپین کرتے ہیں میرے جیسے دیوانے لوگ، آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے اور بہت سے لوگ کا، کہ بھائی یہ جو بینک ہمارا اتنا سیکولر ہوا ہوا ہے، سود کے بغیر آپ کی جان نہیں چھوڑتا نہ، تو اپنا پیسہ شفٹ کر دو اسلامی بینکوں میں. گریٹ آئیڈیا رائٹ. پھر آپ جاتے ہیں میزان بینک میں. میزان بینک کی اپلیکیشن فارم پہ لکھا ہوا ہے میل، فیمیل اور ٹرانسجینڈر. وہ دیکھیں بینک جو ہے نا، بینک نہیں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی بات اگر ہاں یہ ضرور ہے کہ بات میں نے چھیڑی ہے، تو میں میزان بینک کو یہ اپرچونٹی ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر ان میں بھی ایسی بھیڑیں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اوپر جو بیٹھے علماء ہیں وہ ہر چیز چیک تو نہیں کر سکتے، کہ اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ پرابلم ہے، اب اس کو ریزولو کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے. نہیں کرتے دین وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ بینک کی بھی انڈیپینڈنس ہے. پہلی چیز میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، ایک پرائیویٹ کاروبار ہے، پرائیویٹ کاروبار ٹھیک ہے، ایک پرائیویٹ کاروبار کے ایک فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے مرد، عورت اور ٹرانسجینڈر، ٹھیک ہے. جو اس کا عام کنزیومر ہے وہ مسلمان ہے، وہ ٹرانسجینڈر کو تسلیم کرتا ہے نہیں. خدا نہ خواستہ اس کی زندگی میں کوئی ٹرانسجینڈر کا بھی ایشو آئے گا، خود ہی نبیڑ لے گا. اس وقت بہت ضروری ہے. یہ سلوشن نہیں ہے نا اسد بھائی، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ میجورٹی کے لائف سٹائل کو اکوموڈیٹ کرے، لیجسلیٹ کرے. انڈیویجول کا کام نہیں ہے کہ اس لیجسلیشن کے خلاف سے وائلنس پہ اترنا پڑے تو کریں گے. الیکشن ہی نہیں ہونے دیتے وہ صحیح طرح سے. میں کہتا ہوں کہ بھائی جس لبرل مائنڈ سیٹ میں آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کو وہاں سے باہر آنا ہوگا. یہی امان کا نقطہ ہے اور یہی ہماری پوری پوڈ کاسٹ میں مفہوم ہے جو لوگ نہیں سمجھتے. میرا اس سے اتفاق نہیں ہو سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے باہر نہیں آنے ہوگا، ہمیں اس کے اندر گھس کے نا چینج کرنا ہوگا. اس پہ ہم پوڈ کاسٹ کنکلوڈ کریں گے، اور کیونکہ یہ بحث پھر مزید 6 گھنٹے لگ جائے گی. کیسے بھائی کو 2-3 روٹیاں 5-6 چائیں صرف امان کو کھلانی پڑیں گی، ٹھیک ہے. لیکن اس پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ضرور بحث کریں گے. لیکن یہاں پہ ہمارا ایک اختلاف ہے، کیونکہ ہمارا یہ بلیو ہے. ہم نے کہا تھا کہ ایکو چیمبرز نہیں ہوتے ہمارے، رائٹ نہیں ہوتے نہیں، بٹ بنیادی طور پہ جو بات کہہ رہے ہیں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں، اس میں جو تضاد کا ایلیمنٹ ہے نا، ایک تو وہ انڈیویجول رسپانسبلٹی کی بات کر رہا ہے کہ کلیئرلی اسٹیٹ اپریٹس جو ہے وہ نہیں انٹرسٹڈ ہمارے ڈیموکریٹک ایگزسٹ ویلیوز کو. سر آپ کو پہلے ماننا پڑے گا. نہیں میں مایوس نہیں کر رہا، لوگ ڈیموکریٹک پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں، ووٹ دیں، پارٹیوں پہ پریشر ڈالیں، اپنا ایفرٹ کریں. میں نہیں کرتا ہوں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ نے کلیئرلی مینڈیٹ شو کر دیا کہ آپ اور آپ کا خاندان آپ پہ سنبھالو، تو پھر ٹھیک ہے. جس کی لاٹھی اس کی بہن ہے پاکستان. دیکھیں میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ انڈیویجول یہ قریب ہے وقت کہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکورٹی فرمز آ جائیں کہ جو فراہم کریں لوگ، اس کی آ جائے گی نا. کیونکہ پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، عسکری ادارے، یہ لاکھ خاندانوں کے لیے ہیں. جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہیے، 10 لاکھ لوگ ہوں گے. یہ میں انڈیویجول رسپانسبلٹی کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن ہم ایک کریٹیکل پوائنٹ یہاں پہ مس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک چیز ہوتی ہے آپشنل اور ایک ہوتی ہے کہ وہ کہ مینڈیٹری ہے، کمپلشن ہے. انڈیویجول رسپانسبلٹی آتی ہے آپشنل چیزوں پہ، کہ مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن آپ کو بے حیائی دکھا رہا ہے، انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے بند کر دیں. دیر از اٹ ناٹ فورسڈ اپون یو کہ آپ دیکھیں ہی دیکھیں. یس سائیکولوجیکلی آپ کیس بلڈ کر سکتے ہیں کہ چینل چینج کریں گے تو دوسرا بھی وہی دکھا رہا ہے، وہ ایک اور بحث ہے، میں اس میں نہیں جا رہا. ٹی وی نہ رکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ رکھیں ہی رکھیں. لیکن یونیورسٹی میں جب ایک ٹرانسجینڈر خواتین، وومن اونلی یونیورسٹی، اس کے واش روم کو اس نے استعمال کرنا ہی کرنا ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس آف انڈیویجول رسپانسبلٹی اینی مور، کیونکہ آپ پہ یہ فورس کی جا چکی ہے کہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے. سر جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہی آپ کی اسی بات پہ میں جواب دے دیتا ہوں. آپ جو ہماری بحث کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہے، اور موسٹ لوگ نہیں سمجھ پاتے. موسٹ پروبیبلی آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں، کون سی یونیورسٹی جا رہے ہیں؟ آپ جس پرائیویٹ اسکول جا رہے ہیں، کون سے پرائیویٹ اسکول جا رہے ہیں؟ سرکاری اسکول جا رہے ہیں. آپ جو علم اپنے اندر ڈال رہے ہیں وہ علم آیا کہاں سے، اس کا تو جواب دیں. جب تک آپ پورے نظام کو ایک لبرل کریٹیکل لینس سے نہیں دیکھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے یہ سب کچھ گورک دھندا ہے، ہمارے منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے، آپ اس میں سے نکتہ چین کر کے ایک چیز اٹھاتے ہیں، وہ اگلے دن 2 اور چیزیں نکال لیتے ہیں، جس سے آپ مشکلات ہوگی. اس پورے نظام کو تباہ کرنا ہوگا.
اس نظام کے تباہ ہونے میں سب تباہ دیکھیں نا ریوائیو کرنا. دیکھیں نا او لیول اور اے لیول 100% مارکیٹنگ کہتے ہیں ریوائیو کرنا. ریوائولسٹس. خواتین و حضرات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری بحث آج یہاں پہ ہوتی ہے ختم اس نتیجے کے ساتھ کہ میں بحث جیت گیا, دونوں بھائی ہار گئے. نہیں سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں میرا مقصد کہنے کا بفور مجھے یہ پتا لگا کہ میں ایک بحث میں تھا اور میں ہار گیا ہوں. بحث واز دیٹ کہ یہاں او لیول, یہ حیرت یہ ہے کہ میں اور اسداج ایک سائڈ پہ تھے. او لیول اے لیول کی جو بحث ہے, اٹ از اے فنڈامنٹل پرابلم کہ آپ کا کوئی نیشنل کریکولم نہیں ہے. یو کانٹ اسکیپ دس. لائک سو آئی ڈو اگری ود اسد کہ اگر آپ اسی نظام میں اسی طرح چلتے رہیں, ریوائیو اٹ اور ریولیوشنائز اٹ, وٹ ایور وی کین ڈس ایگری, چینج از ڈیفینیٹلی فنڈامنٹل اس کے لیے اسینشیل ہے. آج ٹرانسجینڈر ہے, کل کوئی اور بلا ہے. ایک کو آپ نکال کے ویکمول ہے نا, گیم ویکمول, مورے کھلتے رہیں گے, نکلتا جائے گا. آپ اس کو, آپ نے آج ٹرانسجینڈر کو آپ نے اس کے نیچے کر لیا, مائکروسکوپ کے نیچے لے لیا کہ یار یہ کیا وجہ ہے, کیا مسئلہ ہے, اچھا کیا اینگل ہے, کہاں سے اٹیک آ رہا ہے. وہ ان دا مین وائل 2-3 چیزیں بروئنگ ہوں گی آن دا ہرائزن ہوں گی. فریز آ جائیں گے, فریز اسکپ ہوں گے تو ہیریز آ جائیں گے. وہ اس کے دیکھیں جب 2 لاکھ مختلف قسم کے جینڈرز ہوں, ٹھیک ہے نا, تو کہاں لڑیں گے آپ. در حقیقت اسلام کو اپنی زندگیوں کے فور فرنٹ پہ لانا ہے. ہم سب بہت برے اور کمزور مسلمان ہیں, اور ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں, بہت غلطیاں ہوتی ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ. لیکن اگر آپ کی صبح اٹھتے ساتھ سوچ یہ ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں دین کیسے نافذ کرنا ہے اور فور فرنٹ کیسے لانا ہے, آپ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو, اپنے انوائرمنٹ کو کریکٹ کرتے جاتے ہیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کے لیے ہمیں وہ ماحول بھی چاہیے نا کہ جہاں پہ ہم اکوموڈیٹ کر سکیں. یہ والا ماحول نہیں ہے. میری اپنی ایک سینگ ہے کہ ڈونٹ ڈوج دا بولٹس, ٹیک ڈاؤن دا شوٹر. تو میں آپ سے 100% ایگری کر رہا ہوں کہ آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آپ پہ گولیاں برسا رہا ہے اور آپ کبھی ادھر چھپ رہے ہیں کبھی ادھر چھپ رہے ہیں, اٹس فار بیٹر ٹو ٹیک دا مین ڈاؤن. کتنا سے چھپیں گے؟ سو ویکا مول کتنے مولس کو آپ بیک کریں گے؟ اگریڈ. کوشچن از ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ. میرا ویو یہ ہے کہ اس سسٹم سے آپ بغاوت تو نہیں کر سکتے, نہ ہی کرنی چاہیے. ماڈرن جو پولیٹیکل پارٹیز ماڈرن اسٹیٹ مشینری سے لڑنا ہے, لیکن تو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ اس طرح سے بنے کہ ہر پارٹی کو آپ اس ڈومینیٹ کریں کہ جو مرضی پارٹی جیتی ہے اسلامی جیتے. دیٹ از دا وے فارورڈ. دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نظریات کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے گئے ہیں, لیکن ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہر پولیٹیکل پارٹی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کو عمران خان کے لیے ووٹ کرنا چاہیے. پوڈ کاسٹ یہاں کاٹ دو. تھینک یو. بالکل, استغفر اللہ. ہر بندے کو اپنی مرضی کے لیڈر کے لیے ووٹ کرنا چاہیے, لیکن اپنی پارٹی کو شرعی نظام کے لیے قائل کرنا چاہیے. That is the only way we have. Agreed. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حساب بھی لینا ہے کہ کیپیسٹی تو تھی. کیا مطلب یہاں پہ ڈاکٹر اسرار یاد آتے ہیں. آف کورس ڈاکٹر اسرار کا تو فلسفہ ہی تھا کور کے ایوری ون از انڈیویجولی آن سم لیول رسپانسبل, اور ایٹ لیسٹ فرض کفایہ تو ہے. بالکل ان دا لیسٹ آپ ٹرائی کریں. آپ کے ٹرائی کرنے میں کیا ہے. اور میں بتاؤں آپ اپنے ایم پی اے کو کہیں شرعی نظام یہ ہے تم کیوں نہیں ججمنٹ ہے. میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, ایسے کافی زیادہ جو جن ہے نا وہ دماغ کے اندر ہے ہمارے. آپ کرنے جاتے ہو نا ٹرائی, یو آر سرپرائزڈ کہ آپ کو کتنی سپورٹ محبت. سینٹر مشتاق نے نہیں کیا, اس کے لیے سپورٹ کس نے دی؟ ماریا بی نے. یہ 2 لوگ ہیں زندگی میں کبھی مل نہیں سکتے تھے. ماریا بی ایک فحاش پھیلانے والی خاتون, کاٹ دینا. ماریا بی اور سینٹر مشتاق مل نہیں سکتے تھے آپس میں کبھی, لیکن ایک ایسے مدعے پہ ملے جہاں پہ دنیا سرپرائزڈ ہے پوری کیسے ہو سکا. اس لیے ملک میں اچھے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ بات کو نکالیں گے, آ جاتے ہیں لوگ آؤٹ آف دا ووڈ ورک آتے ہیں, اور آپ حیران ہوتے ہیں کیسے کیسے قیمتی, یا پراپرٹی ڈیلر نہیں آ گئے, کیسے کیسے قیمتی انٹیلیجنٹ اس اچھے کام میں کیسے کیسے قیمتی انٹیلیجنٹ لوگ آپ کو ملتے ہیں. اور مطلب مجھے امید ہے کہ ہم کسی صحیح آڈینس تک پہنچ رہے ہوں گے انشاءاللہ. ینگ اور اولڈ, ادروائز جو لوگ ایکشنیبل کام کرنا چاہتے ہیں اسلام کے لیے. جنٹلمین بہت بہت شکریہ آپ کا, خوش رکھے آباد رکھے. میں کھانے کے بعد تھوڑا تھک گیا تھا تو ذرا میں سلیپی رہا ہوں پوڈ کاسٹ میں, لیکن انشاءاللہ اگلی والی نشست میں زیادہ. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سلیپی ہے تو جب آپ سلیپی نہ ہوئے تو پھر وہی کچھ کریں گے جو عام طور پہ آپ میرے ساتھ کرتے ہیں. دیٹس فائن. آن دس نوٹ خواتین و حضرات, بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی پوڈ کاسٹ میں. انٹل دیٹ ٹائم, السلام علیکم. وعلیکم السلام.